अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। हमारी आज की इस कहानी का नाम है दूसरी दलदल। सूरज तलु हो चुका था, फ़िज़ा पर तारीकी ने अपने आप को मुसल्लत कर रखा था और उस तारीकी को शुरू तारीख के चाँद की नीम मुर्दा रोशनी मजरूर करने से कासर थी। नहीफ चाँद जो अपनी नो मौलूदगी के बायस मनहनी सा था, तारीकी की कुव्वत के आगे बेबसी से सिरकता चला गया। तारीकी ने चाँद को पाताल में धकेल कर अपने पुरहियत हाथ झाड़े और फिर फातिहाना अंदाज में कह कहे लगाने लगी। अब पूरी फ़िज़ा पर तारीकी का राज था। आर्यान हतल मकदूर तेज़ चलने की कोशिश कर रहा था। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। हबीब खान सैकड़ों एकड़ ज़मीन का मालिक था। हबीब खान ने अपने हज़ दौलत की हवस में अपने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। अब आर्यान के पीछे हबीब खान और उसके बेटे पागल कुत्तों की तरह लगे हुए थे। वो जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसकी जीप के टायरों में गोलियों से सुराख करके उन्होंने टायरों को नाकारा बना दिया। अब वो सिर्फ पैदल ही भाग रहा था। वो लोग गाहे बगाहे हवाई फायरिंग भी करते जा रहे थे और उसकी हरासा हालत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए कह कहे लगा रहे थे। वो उनकी जीप की गराहटें सुन रहा था। जीप की गराहटों में उसे मौत की आहटें सुनाई दे रही थी। मान उनकी जीप के अगले टायर खेतों को सैराब करने वाली नहर में धंस गए। इंजन काफ़ी देर तक घर्राता रहा, ताहम टायरों की रिहाई नसीब ना हो सकी। बस कर अकमल, अब खेल ख़त्म कर दे, भून डाल उसे, शाहज़ेब ने छोटे भाई को मुखातिब किया। वो तीनों बाहर निकला और आर्यान की टांगें शल हो चुकी थी, लेकिन उसकी मुताक़ब भयानक मौत उसे मुसलसल भागने पर उकसा रही थी। वो तीनों जीप से निकलकर अब पैदल उसकी जानिब चल पड़े। दफातन वो लम्हे भर को ठटक कर रुक गया। वो उसके सामने एक वसी झील थी। वो तैराक था और उन बाप बेटों में से कोई भी तैरना ना जानता था। अगर वो झील पार कर लेता तो उसके लबों को एक थकी थकी सी मुस्कान ने छुआ और अगले ही लम्हे उसने झील में छलांग लगा दी। उसने हाथ पांव मारे मगर उसका वजूद गाढ़ी दलदल में धंसता चला गया। उसकी घुटी घुटी सी चीख फ़िज़ाओं ने आखिरी बार सुनी थी। सूरज ने अपनी किरणों के ज़रिए हर सू सोना बिखेर रखा था। सारिज ने साइमा को मुस्कुरा कर देखा और वो चिढ़ गई। क्या है, मेरे चेहरे पर लतीफ़े लिखे हैं क्या? नहीं, मेरी मोहब्बत लिखी है। वो हंसा। वो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, उन्हें शहर जाना था। साइमा उसकी हालाजात थी। साजिद का एक दोस्त शहर में मुकीम था। साजिद ने उसके पास जाने का फ़ैसला कर लिया। वो दोनों उस वक्त एक झील के पास से गुजर रहे थे। झील काफ़ी वसी थी। झील के किनारे पर खुदरू घास उगी थी और काई की तह जम चुकी थी। उसका सब्ज़ी माइल पानी इतना गदला था कि चंद इंच से ज़्यादा नीचे कुछ भी दिखाई ना पड़ता था। वो यूं ही हंसते मुस्कुराते जा रहे थे। यकलख्त उनकी तकदीर हवा के एक झोंके को हाँक कर ले आई। उस झोंके से साइमा की ओढ़नी उड़कर झील में जा गिरी तो साजिद तड़प उठा। ये ओढ़नी उसकी माँ की निशानी थी, जो उसकी मरहूमा माँ ने अपने हाथ से साइमा को उड़ाई थी। वो ओढ़नी उठाने के लिए लपका। साइमा ने उसे मना करना चाहा, लेकिन ओढ़नी उसकी जज्बाती वाबस्तगी से वाकिफ़ थी, लिहाजा खामोशी हो रही। साजिद तैरना जानता था। वो झील में उतरा तो अंदर ही अंदर धंसता चला गया। साजिद, साजिद! वो चिल्लाती हुई उसकी जानिब लपकी। आगे मत आना साइमा, ये दिल दल दलदल है। उसके देखते ही देखते वो दलदल की गहराइयों में हमेशा के लिए गुम हो गया। साइमा की चीखों ने फ़िज़ा को लर्ज़ा कर रख दिया। यकायक वो चुप हो गई। चंद लम्हे खुद को ये यकीन दिलाती रही कि साजिद उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। वो हाथों की पुश से आंखें रगड़ते हुए उठी और दलदल में कूद गई। छपाक की आवाज़ उभरी। चंद छींटे ऊपर को उठे और फिर दलदल में मदगम हो गए। कुछ देर बाद सब्ज़ी माइल गदला पानी साकत हो गया। सुरख ओढ़नी अब भी किसी नाव की मानंद तैरती फिर रही थी। साइम अपने बाबा के लिए खाना लेकर जा रहा था। उस जगह दरख्तों की बहुतात थी। बाबा खेतों में काम करते थे। उसे दफातन दरख्तों के बीच गराहट सी सुनाई पड़ी। उसका नन्हा सा दिल एकदम सिकुड़ कर फैला। वो वहीं पथराई से अंदाज में खड़ा हो गया। वो ज़रा आगे बढ़ा तो उसके ओसान हता हो गए। वो एक भेड़िया था। खाना उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा और वो अंधाधुंध जिधर मुंह उधर को भाग उठा। मौत, एक भयानक मौत के खौफ ने उसके कदमों में बरकी कुव्वत भर दी। भेड़िए की पिछली दाएं टांग जख्मी थी, जब भी उसकी रफ्तार कम थी, वरना वो चंद लम्हों में उसे दबोच लेता। साइम को ये अंदाज़ा ही ना था कि वो दलदल की जानिब जा रहा है। वो तो बस भेड़िए से बचना चाह रहा था। मौत की दलदल करीब से करीब तर आती जा रही थी, जो उसे निगल लेने को बेकरार थी। उसने भागते हुए मुड़कर देखा। भेड़िया अपना भयानक जबड़ा
भयानक जबड़ा दबोचने को आ रहा था। साइम के पास इतनी भी मोहलत ना थी कि वो अपनी धांकनी की मानी चलता सांस बहाल कर लेता। हालांकि उसे इसकी सख्त आदत महसूस हो रही थी। सांस लेना भी इतना मुश्किल काम है, उसे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था। उस लम्हे भेड़िए ने जुस्त लगाई। उससे बचने के लिए साइम ने भी वैसे ही एक जुस्त लगाई। ये जुस्त उसे भेड़िए के कातिल दांतों से तो बचा गई, लेकिन मौत के कातिल जबड़े में उसे सिर से धकेल गई। झील का सब्जी माल गदला पानी छपाक से उछला और फिर साहब जी चाय। सबरीना की आवाज़ पर वो चौंका। रख दो, वो चाय रखकर चली गई। वो यूं ही गायब दिमागी की हालत में चाय से उठती भाप को देखता रहा, जो सरसराते हुए फिजा में तहलील होती जा रही थी। आज़ान, चाय ठंडी हो रही है। शहर गुल की आवाज़ उसे सोचों के गर्दाब से निकाला। उसने कप उठाकर हल्का सा सिप लिया और कप मेज़ पर रख दिया। क्या सोच रहे हो? शहर गुल ने उसकी गहरी सुरमई आंखों में झांका। इस हवेली की दरो दीवार की तरह इसमें बसने वालों के दिल भी पत्थर है। उसकी स्पाट लहजे में कहीं तलही ने सर उभारा था। और ये दरो दीवार के पत्थर तो पिघल सकते हैं, मगर इस हवेली के मकीनों के सीने में जो पत्थर है ना। शहरगुल ने चेहरे पर दर आई शहद रंग बालों की लिटें कान के ऊपर में उड़सते हुए बात अधूरी छोड़ी, मगर मफहूम अधूरा ना रहा था। पता है गुल ज़रियाब लाला ने फजलू बाबा को सिर्फ इतनी सी बात पर अपाहज कर दिया कि वो उनके कुत्ते को एक वक्त पर दूध डालना भूल गए थे। सुरमई आंखों में दर्द करवटें ले रहा था। ये बहुत मामूली वाक़या है आज़ान। इस जुर्म की पादाश में अगर फजलू बाबा के पूरे ख़ानदान को ज़िंदा दफन कर दिया जाता तब भी कम था। शहरगुल ने होंठ कुचले। साहब जी, आपको आगा साहब बुला रहे हैं। सबरीना पैगाम लाई थी। वो उठकर अंदर चल दिया। वो भी अंदर बढ़ गई। जी बाबा जान, आपने बुलाया? उनके कमरे में दरियाब, ज़रगाम और ज़ुहैब भी मौजूद थे। कल तुमने दरियाब से सबके सामने इस कमीने फजलों की वजह से बदतमीज़ी की। दरियाब की स्याह आंखों में सांप की सी चमक थी। बाबा जान, मैंने बदतमीज़ी नहीं की। उनके आदमी एक छोटी सी बात पर फजलू बाबा की टांगें तोड़ रहे थे कि वो हम जानते हैं। उन कमीनों को सबक सिखाना पड़ता है, वरना तो ये सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। वो हाथ उठाकर उसकी बात कता करते हुए बोले, मगर ये कमीन भी गोश्त पोश के इंसान है बाबा जान। उसके लहजे में चुभन सी थी। तो हमने कब कहा कि वो इंसान नहीं, पर अपनी औकात में रहना चाहिए ना उनको। यूं सिसक कर मत जाना, कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी बसर करना। इसमें हमारा क्या कसूर है? उनकी ये औकात तो ऊपर वाले ने बनाई है। वो सगार का कश लेकर बोले, ऊपर वाले ने सबको एक सी औकात बनाई है। इसके नज़दीक तो सब बराबर हैं। जिनके अमाल अच्छे हैं और वो उसके ज़्यादा करीब है। ना तो हमने उससे कहा कि हमें ये इज़्ज़त ये मुकाम दे और इन्हें कमीन कमज़ाद बना दे। उन्होंने अपनी सुर्ख आंखों से घूरा। अल्लाह ने आपको ये दौलत इसलिए नहीं दी कि दूसरों को बस। वो हाथ से उसे चुप होने का इशारा करते हुए गरजे, हमें बहस नहीं और आइंदा ज़रियाब हमें बहस पसंद नहीं और आइंदा ज़रियाब या किसी और के मामले में मत आना। उन्होंने सख्ती से तंबीहा की। और गरूर अल्लाह को पसंद नहीं, और जब भी किसी ने किसी पर जुल्म किया मैं मकदूर भर उसका हाथ रोकूंगा। उसकी सुनहरी रंगत में गुस्से की सुर्खी शामिल हुई। वो अपनी बात कहकर रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। इसकी बेजा फरमाइशें पूरी करके आपने उसे बिल्कुल ही सर चढ़ा लिया है। ज़रियाब नागवारी से बोली, ये बिल्कुल शहराम जैसा है। शहराम तो हर किसी के मामले में बेजा मुदाखलत नहीं करता था। शाहजमान अंदर आते हुए बोले, वो दरियाब और ज़रगाम के वाली थे। आपको उसे शहर पढ़ने भेजना ही नहीं चाहिए था। शहराम की ढटाई से ही सीख लेते। वो आगा साहब जिन्हें सब छोटे बाबा जान कहते थे, मुहातिब हुए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये दरियाब और दीगर लोग भी तो पढ़े हैं, लेकिन कोई उसकी तरह सरकशी पर तो नहीं उतरा। उन्होंने सर झटका। खैर, खुद ही समझ जाएगा बाबा जान। मैं इसलिए आया था कि वो मलिक शाहनवाज सुलह करना चाहता है। उनका मालिक शाहनवाज से ज़मीनों की वजह से झगड़ा हुआ था, जिसमें आगा जाबर के कई आदमी मारे गए। अगरचे शाहजमान, शाहज़ेब और ज़रियाब वगैरह ने जवाबन हमला करने की ठानी थी, लेकिन आगा साहब ने सख्ती से मना कर दिया। वो दूर अंदेशी से सोच रहे थे, मुझे तो कब से इंतज़ार था। है तुम पंचायत में कह देना कि उनकी वो आमों की बाग वाली 5 मुरब्बे ज़मीन और ज़रियाब के लिए अपनी बेटी दें, तब ठीक है, वरना उसके इकलौते बेटे मलिक मीर को उनकी गोलियों से उड़ाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। उनके लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। शाहजमान इतना कमतर नहीं बाबा जान कि मलिक शाहनवाज की बेटी को बहू बनाए। वो मूंछों को ताव देते हुए नहवत से बोला, बाबा, वनी में आई लड़की को कौन बहू या बीवी बनाता है? उसकी क्या हैसियत होती है? आप भी जानते हैं। दरियाब की बात पर आगा साहब ने जिन्नाती नज़र से देखा और बोले, ये है मेरा असल जानशीन, बिल्कुल मेरी सोच है।
اس کے اندر وہ دریافت کا کندھا تھپتھپا رہے تھے۔ رات دوسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی، چاند غائب تھا، البتہ آسمان کی سیاہ آنچل پر ستاروں کی جھلملاہٹ تھی۔ زمرد نے یوں ہی کھڑکی کھول لی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نظر نیچے پائیں باغ میں پڑی اور وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ پائیں باغ جو اب محض جھاڑ جھنکار میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس باغ میں لاتعداد ہیولے جلتی مشعلیں لیے بیٹھی تھی، ان کی سفید لبادیں گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ ان میں 2 ہیولے مردوں کے تھے جبکہ باقی سب عورتیں تھیں اور ان کے لمبے بال بکھرے تھے اور وہ ماتم کر رہی تھیں۔ زمر چند ثانیہ سن سی کھڑی رہی، پھر ایک دم وحشت زدہ انداز میں پلٹی اور سوئی ہوئی شائستہ کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ شائستہ کچی نیند سے اٹھنے پر چڑھ گئی۔ وہ پائے باغ میں پراسرار ہیولوں کی بابت آگاہ کیا اسے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ خود دیکھ لو۔ اس کے معصوم چہرے پر ہر طرح کے سائے تھے۔ شائستہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، میں کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ کہاں؟ وہ خود بھی شائستہ کے اوپر میں جھانکنے لگی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی کیونکہ اب وہاں کوئی نہ تھا، وہاں واقعی کوئی بھی نہ تھا۔ سو جاؤ، کوئی خواب دیکھا ہے تم نے؟ وہ الجھی سے اس کے ساتھ لیٹ گئی، ذہن انہی ہیولوں میں اٹکا رہا۔ آغا جابر کے 4 بیٹے تھے، شاہ زمان، جن کے 2 بیٹے دریافت زرگام اور ایک بیٹی شائستہ تھی۔ ان سے چھوٹی شاہ زیب تھی، ان کی اولاد میں زہیب، دریافت، زالی اور زمر تھی۔ شہیر کچھ عرصہ قبل انتقال کر گئے تھے۔ آذان اور ماہا ان کی اولاد تھی۔ سب سے چھوٹے شہرام اپنی جوانی میں ہی چل بسے تھے۔ شانزی ان 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ان کی بیٹیاں شہرگل، ماگل اور ایک بیٹا شادل تھا۔ شہرگل اور ماگل زیادہ تر آغا ولا میں پائی جاتی تھیں۔ قدیم طرز تعمیر کی یہ حویلی کافی وسیع تھی اور اپنے اندر بہت سی اسرار رکھتی تھی۔ آذان شہیر شروع ہی سے ہاسٹلز میں رہتا تھا اور اب جب وہ تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تو یہاں کے حالات دیکھ کر سخت متاثر ہوا تھا۔ سورج مغرب کی سمت جھکتا چلا جا رہا تھا اور فضائیں اس کی رخصتی کے احساس سے اداس ہو رہی تھیں۔ جو سورج زوال پذیر ہو رہا تھا ویسے ویسے فضاؤں کی اداسی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زمرد نے آج رات پھر ان پراسرار ہیولوں کو دیکھا۔ دیگر لڑکیاں مصر تھیں کہ اس نے خواب دیکھا ہوگا، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ لوگ لان میں بیٹھی سپہر کی چائے پی رہی تھی۔ ہیلو کزنز، کیا ہو رہا ہے؟ شادل انگلی پر کی چین جلاتا ہوا اس جگہ براجمان ہو گیا۔ یہ اپنی زمرد کو بدروہیں نظر آتی ہیں۔ شہرگل نے زمرد کو چھیڑا۔ ارے سچ؟ زمرد یار، مجھے ضرور ملوانا ان سے۔ وہ ماہا کی پلیٹ سے کباب اچکتا ہوا بولا۔ تو پھر آئینہ دیکھ لو، زالی جل کر بولی۔ وہ تو میں روز ہی دیکھتا ہوں۔ اس نے کباب کیچپ کی پیالی میں ڈپ کیا۔ پھر کیا دکھائی دیتا ہے؟ شائستہ نے شریر مسکراہٹ سے کہا۔ ایک بے حد ہینڈسم، گڈ لکنگ، ڈیشنگ اینڈ چارمنگ زالی اس کی بات کاٹتی چلا اٹھی۔ اوہو پرنس چارمنگ، بسڈی کبھی غرور نہیں کیا؟ اس نے عاجزی سے کالر کھڑے کیے۔ شادی ماموں کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب زمرد ناخن سے کیوٹکس کھرچ رہی تھی۔ زمرد، مجھے آج تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانی ہے۔ وہ اس کی چائے کا کپ اٹھا رہا تھا۔ یہ میری جھوٹی ہے۔ اس نے بوکھلا کر کپ تھامنا چاہا۔ اس کی انگلیاں شادل کے مضبوط ہاتھ سے مس ہوئیں اور اس کے نازک ہاتھ میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے فوراً گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ شادل کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کی گمبھیر سرگوشی نے زمرد کے گالوں پر سرخی دوڑا دی۔ اس کی سبز زمرسی آنکھیں بارے حیا سے بوجھل ہو گئیں۔ یہ فاؤل ہے، کیا کہا ہے تم نے؟ بتاؤ۔ وہ چیخنے لگی۔ وہ کندھے اچکا کر چائے کی سپ لینے لگا۔ السلام علیکم زرگام بھائی۔ باہر سے آتے ہوئے زرگام کو سب نے سلام کیا۔ وہ محض سر کی اشارے سے جواب دیتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ تو وہ تمہارے بھائیوں کی گردن میں تو سریا فٹ ہے، مجال ہے جو ذرا بھی جھکاؤ پیدا ہو جائے۔ اس نے شائستہ کو گھورا۔ تو میرا کیا قصور ہے؟ وہ کچھ ہائف سی ہو گئی۔ زمرد بریانی بنانے چلی گئی۔ رات اپنے اندر ہزاروں بھید لیے دھرتی پر اتری تھی۔ زمرد کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ پھر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ اس نے کھڑکی کے پٹ واقعی یہ سردی کی آمد تھی۔ کھڑکی کھلتے ہی یہ بستہ ہوا کا جھونکا اس کے وجود کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ مشل بردار ہیولے پھر سے موجود تھے۔ عورتیں جو تعداد میں 7 تھیں، بال بکھرائے ماتم کنا تھیں۔ 2 مرد تھے، وہ چپ چاپ سر جھکائے ہاتھوں میں موجود مشلوں کو گھور رہے تھے۔ مشلوں سے لپکتے شعلے فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ عورتیں پھر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے اپنے اعضاء مختلف انداز میں باقی جسم سے علیحدہ کر لیے۔ ایک عورت کا دایاں بازو جڑ سے کٹا اس کے دوسرے ہاتھ میں تھا۔ ایک دوسری دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہتھیلیوں پر دھرے بیٹھی تھی۔ اس طرح باقی بھی۔ زمرد جھرجھری لے کر رہ گئی۔ ایک نو عمر لڑکی جو اتنی حسین تھی کہ اتنا مکمل حسن زمرد کی نظر سے کبھی نہ گزرا تھا۔ اس کے دونوں ٹہنوں سے خون بہہ رہا تھا۔ لڑکی نے اپنے دونوں کٹے پاؤں ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے اور کچھ اس طرح سے اٹھا رکھے تھے کہ اس کا حصہ اوپر تھا، پیروں کے درمیان ہڈی نہیں تھی۔ یوں پیروں نے کسی پیالے کی سی شکل اختیار کر لی۔ لڑکی جب قدم اٹھاتی تو پاؤں کے پیالے میں خون بھرا چھلکتا تھا۔ اس نے قہر آفرین نظر زمرد پر ڈالی۔ اس کی نظروں سے
نکلتی چنگاریوں سے زمرد کو جھرجھری آ گئی۔ لڑکی دھیرے دھیرے چلتی رہی، اس کا رخ حویلی کی اور تھا۔ زمرد میں اس سے زیادہ دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ اسے پیچھے ہٹ کر اضطراری انداز میں کھڑکی بند کی، پٹ بند ہونے کی آواز خاموشی کا سینہ چیرتی دور تک چلی گئی اور شائستہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شائستہ، وہ لرزتی کانپتی آواز اسے بتاتی چلی گئی اور پھر بہت دیر بعد شائستہ اسے پانی کے ہمراہ سلیپنگ پلز دے کر سلانے میں کامیاب ہوئی۔ رات گزر گئی، دن کا اجالا ہر طرف پھیل گیا۔ شہر گل اپنے کمرے سے نکلا اور لان میں آ کر پھولوں کے بیچ جھولے پر بیٹھی تھی۔ گلاب، موتیا، بیلا اور دیگر پھولوں کی خوشبوؤں سے بوجھل ہوا ساری حویلی میں چکراتی پھر رہی تھی۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور اندر ہلچل مچی ہے؟ ماں تیز تیز بولتی ہوئی آئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ شادی انکل کے کمرے میں خون کے بڑے بڑے دھبے پائے گئے ہیں اور رات پھر کسی غریب کا خون پیا ہوگا انہوں نے۔ اندر آتا اذان شہبیر جملہ اچھال کر آگے بڑھ گیا۔ شہر گل ماہا کے ہمراہ اندر گئی تو ملازمہ کمرہ دھو رہی تھی۔ سہمی سہمی سی لڑکیاں وہیں کھڑی تھیں، کہیں جگہ جگہ خون کے عجیب و غریب دھبے تھے اور شاہ زیب انکل بہت ڈرے ہوئے تھے۔ زمرد کی حالت بے حد عجیب تھی، وہ گمسم سی کیفیت میں تھی۔ تمہاری سیٹی کیوں گم ہے؟ شہر گل نے ہاتھ لہرایا، وہ پہلے چونکی اور پھیکی سے انداز میں مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ شائستہ نے سرگوشوں میں زمرد کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ گوش گزار کر دیا تو وہ بھی چونک گئی۔ یہاں کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ شاہزیب آ کر دھاڑت وہ سب سیرت سے نکلتی چلی گئی۔ کمرہ صاف ہو چکا تھا، وہ پیشانی مسلتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ان کی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ یہ اس کے 2 دن بعد کا واقعہ ہے۔ ملک شاہ نواز نے اپنے بیٹے میران کو بچانے کے اپنی بیٹی سوہا کو ونی میں دریا بھان کو دے دیا۔ اسے نکاح کے بعد سیدھا حویلی لایا گیا۔ وہ بے حد خوبصورت اور معصوم سی 9 عمر لڑکی تھی۔ لڑکیاں اسے اندر لے جانے لگیں تو شاہ زمان گرج کر بولے، یہ اس حویلی کی بہو نہیں جو اتنی عزت سے اسے لیے جا رہے ہو۔ یہ ونی میں آئی ہے اور آگاہ ولا کے مکین اتنے ناسمجھ تو نہیں کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ونی میں آئی لڑکی کی اوقات کیا ہوتی ہے۔ ان کے لہجے میں حقارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تم لوگ جاؤ ادھر سے اور خبردار مجھے آئندہ کوئی لڑکی اس کے پاس نظر نہ آئے۔ یہ سنتے ہی ساری لڑکیاں ادھر ادھر ہو گئی۔ وہ خود بھی اندر چلے گئی اور سوہا وہیں کھڑی آنسو پیتی رہی۔ یہ درد اسے اب برداشت کرنا تھا غالباً عمر بھر۔ زمرد کی آنکھ نامعلوم احساس کے تحت کھل کے اس نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، مگر پیاس نے یکلخت اس کی حلق میں خشکی سی بھر دی۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو جگ غائب تھا۔ وہ آج پانی رکھنا بھول گئی۔ وہ دوپٹہ گلے میں ڈال کر ہاتھوں سے پال سنوارتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ کیسا المیہ ہے کہ دوسروں کی نیند اڑانے والے خود بڑے پرسکون سو جاتے ہیں۔ اوپری منزل پر شاہ زمان کی فیملی رہائش پذیر تھی اور 2 کمرے لڑکیوں کے لیے مخصوص تھے، لیکن اوپر صرف شائستہ اور زمرد ہی سوتی تھی، باقی لڑکیاں نیچے ہوتی تھیں۔ ان کے کمرے کے ساتھ ملازمہ اماں رضیہ اور اس کی بیٹی ریشم کا کمرہ تھا۔ شائستہ کی امی فتح خاتون کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور انہیں رات کو اگر ملازمہ کو بلانا ہوتا تو آسانی رہتی تھی۔ اس سے اگلا کمرہ شاہ زمان کا تھا، مگر وہ اکثر ڈیرے پر ہی رہتے تھے، لہٰذا فتحان اکیلی ہوتی تھی۔ اس کمرے سے اگلا کمرہ زریاب کا تھا، مگر وہ بھی زیادہ تر باہر ہی ہوتا تھا۔ اس سے آگے تھوڑی جگہ چھوڑ کر کونے میں کچن تھا۔ وہ تائی امی کے کمرے کے پاس سے گزرنے لگی تو اسے عجیب سی آواز آئی جیسے کوئی گڑ گڑا رہا ہو۔ وہ چند لمحے کو وہاں رکی، مگر پھر اپنی اس غیر اخلاقی حرکت پر نادم ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ فریج کھول کر بوتل نکال کر پلٹی تو دھک سے رہ گئی۔ خوف کی ایک برفیلی لہر نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جنم لیا اور یکبارگی پورے وجود میں سرایت کرتی چلی گئی۔ پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر لڑک گئی۔ اس کے سامنے وہی کٹے پاؤں والی لڑکی تھی جو پائیں باغ میں نظر آئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں کٹے ہوئے پاؤں ہاتھوں میں تھام رکھے تھے، کسی قسم کی ہڈی سے آری پاؤں جن سے لال رنگ کا خون چھلک پڑتا۔ لڑکی نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا، پھر آگے بڑھ کر ریک میں سے اسٹرا نکال کر وہ جب اپنے پیروں سے آری ٹہنوں سے چلتی تھی تو بہت عجیب لگتا۔ لڑکی نے ایک پاؤں سلیب پر رکھ کر 2 اسٹرا الگ کیے اور باقی وہیں رکھ دیے۔ اپنے ہاتھ میں موجود پاؤں کے پیالے میں سے اس نے ایک اسٹرا ڈال کر خون کا ایک گھونٹ بھرا۔ زمرد کے جسم میں موجود تمام خون خشک ہو چکا تھا۔ انرجی سیور کی 2 دہیا روشنی میں لڑکی کے پشت پر بکھرے سیاہ بال بے حد چمکدار نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک دم مڑی، یہ لو تم بھی پیو، بہت مزے کا ہے۔ اس نے دوسرا پاؤں زمرد کی جانب بڑھا دیا۔ زمرد کا دل اچھل کر حلق میں آن پھنسا اور شہرک بری طرح دھڑکنے لگی۔ پیو نا۔ وہ اپنے سرخ یاقوتی لبوں کے بیچ مڑا ہوا اسٹرا دبائے اسے پھر سے پینے کی آفر کر رہی تھی۔ ہیبت نے زمرد کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اسے انکار کرنا چاہا، مگر جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ وہ محض نفے میں سر ہلا کر رہ گئی۔ لڑکی نے اسٹرا کا سرا دانتوں تلے کچلا اور جب وہ بولی تو لہجہ زہر زہر تھا۔ مگر کیوں؟
خون پینا تو تمہارے خاندان والوں کو بیحد مرغوب ہے نا؟ زمرد اسے بس دیکھ کر رہ گئی، فرط حیرت سے اس کی آنکھیں وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ یہ لو پیو۔ لڑکیاں اس کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں پیو اسے۔ آواز میں چٹانوں کی سی سختی اور لہجہ سفاکیت لیے ہوئے تھا۔ زمرد نے اپنی تمام تر قوت کو جمع کرتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ زمرد کو اپنا ہاتھ نم سا محسوس ہوا، شاید کچھ خون اس کے ہاتھ پر بھی لگ گیا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی چنگاریاں تھیں۔ زمرد اسے دھکا دیتی ہوئے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا اپنے راستے میں حائل تمام تر رکاوٹیں دور کر کے باہر نکل آئے گا۔ سرد موسم میں بھی اس کا وجود پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ صبح دھند کے پردے میں ملبوس طلوع ہوئی تھی، تمام منظر پر دھند کی سیاسیب کی مانند لپٹا ہوا تھا۔ زمرد آؤ ناشتہ کر لو، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ شائستہ نے کھوئی کھوئی سی زمرد کو مخاطب کیا۔ وہ محض اس بات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ ہو لی۔ ڈرائنگ روم میں سبھی موجود تھے سوائے شاہ زیب کے۔ جاؤ ریشم، شاہ زیب کو جا کر بلا لاؤ۔ آغا جان نے کچن سے آملیٹ لاتی ریشم کو مخاطب کیا۔ سیرت سے شاہ زیب کے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ آج اتوار تھا اور اتوار کا ناشتہ سب لوگ اکٹھے ہی کرتے تھے۔ وہ جواب نہیں دے رہے۔ وہ مدت سر جھکائے کھڑی رہی۔ تم لوگ شروع کرو، جاگ جائے گا، خود ہی کر لے گا۔ آغا جان پراٹھا پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی۔ ان کی تقلید میں سب کے سب ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ چائے کا تھرمس سوہا نے لا کر رکھا تو آغا جان دھاڑ اٹھے۔ سبرینا، ریشم، رضیہ، سائقہ، تم سب مر گئی ہو کیا؟ جو ناشتے پر اس مندہوس کو بھیج دیا؟ سوہا سہمے ہوئے انداز میں چائے ٹیبل پر رکھ رہی تھی کہ دریافت نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تھرمس فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ ایک چھناکا ہوا اور کرچیاں فرش پر دور دور تک بکھرتی چلی گئیں۔ سب ناشتے سے ہاتھ روک کر دیکھنے لگے۔ سوہا کی سنہری آنکھیں نم ہو گئی اور وہ پلٹ کر کچن میں بھاگ گئی۔ پھر سب سر جھٹک کر ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ شہر گل ایکسکیوز کرتی اٹھ گئی۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ آغا جان سختی سے بولے۔ وہ آغا جان، میں واش روم۔ اس نے ہکلاتے ہوئے بہانہ جڑا، جبکہ حقیقتاً اس کا دل سوہا کے آنسو دیکھ کر ناشتے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ناشتہ کرو آذان شہیر۔ آملیٹ کی پلیٹ پر نگاہ جمائے آذان کو آغا جان نے سختی سے ٹوکا۔ وہ جواباً کرسی دھکیلتا مجھے بھوک نہیں کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ آغا جان کی غصیلی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ سب خاموشی سے ناشتے میں مصروف تھے۔ جب شاہ زیب اندر آئے، وہ رات کے سلور زدہ لباس سے ملبوس تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ نہیں، مجھے یہ خون نہیں پینا، میں نہیں پیوں گا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ زمرد سناٹے میں رہ گئی۔ ان کے پیچھے وہی لڑکی تھی اور پاؤں کا پیالہ لبے لباب خون چھلکاتا پیالہ لیے انہیں خون پینے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا ہوا شاہ زیب؟ آغا جان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آغا جان دیکھیں، یہ مجھے اپنے کٹے ہوئے پاؤں کا خون پلانا چاہتی ہے۔ کہاں ہے؟ یہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ وہ سختی سے بولتے ہوئے لب بینچ گئے۔ فجر ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ کہاں گئی؟ وہ بری طرح ہکلا گئے۔ ادھر کوئی نہیں تھا، آپ کو وہم ہوا ہے۔ زرگام اور زہیب وغیرہ بھی بول اٹھے۔ شائستہ چونک اٹھی۔ اس کا مطلب ہے کہ زمرد کو واقعی وہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ اور یہ لڑکی فجر؟ اس نے سر جھٹک کر زمرد کا ہاتھ تھام کر اٹھایا، جس کی رنگت خطرناک حد تک زرد ہو چکی تھی۔ الجھی الجھی سے شاہ زیب وہیں کرسی پر گرنے کسی انداز میں بیٹھ گئے۔ جبر کے شہر میں ظلمت سے بغاوت کر دو، آہنی ہاتھوں کو جینے کی ضمانت کر دو۔ رونا حالات کا روتے رہو گے کب تک؟ بیڑیاں کاٹ کر پیروں کی قیامت کر دو۔ اذان کے متاثر کن گمبھیر لہجے پر عمر حیات تلخی سے مسکرایا۔ ہم کیسے بغاوت کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے بغاوت کی ہے ان کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے۔ مگر تم یہ بھی تو دیکھو کہ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ تم نے شیر مسور کا وہ قول تو سنا ہی ہوگا کہ گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ دفعتاً چارہ کاٹتا عمر حیات ساکت ہو گیا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں آذان نے دیکھا تو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ زرگام اس کو گھور رہا تھا۔ عمر حیات، تمہاری ماں کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ سر جھٹک کر گویا ہوا۔ جی سائیں، ٹھیک ہے اب۔ عمر حیات کا لہجہ مدھم تھا۔ یہ لو، اسے پھل وغیرہ کھلاؤ۔ اس نے اپنی شرٹ کی جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ وہ اکثر گاؤں والوں کی مالی امداد کرتا تھا۔ رہنے دے سائیں، عمر نے منع کرنا چاہا۔ وہ ایک خوددار نوجوان تھا، مگر اذان کے اصرار پر روپے تھام لیے۔ گھریلو اخراجات منہ پھاڑے اس کے منتظر تھے۔ مہربانی سائیں۔ زرگام اب ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ بڑی مہربانیاں ہو رہی ہیں عمر پر۔ سنا اس کی بڑی بہن بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے چند گھنٹوں کی قیمت تو نہیں ادا کی؟ اس کا وانی حز لہجہ جہاں عمر حیات کو ایک جھٹکے سے سر اٹھانے پر مجبور کر گیا، وہیں اذان کے دل و دماغ میں بھی آگ لگ گئی۔ شٹ اپ، ایسی گھٹیا سوچ تمہاری ہو سکتی ہے؟ اس کی مٹھیاں شدت ضبط سے بھینچ گئی۔ تو تم بہت پارسا ہونا۔ خیر عمر، اپنی بہن کو ایک رات کے لیے میرے پاس بھیج دینا، تمہاری سوچ سے زیادہ نواز دوں گا تمہیں۔ اس کے حباست بھرے لہجے پر عمر کی رنگت متحیر ہو گئی۔ اس کے لب کچھ کہنے کے لیے کھلے اور پھر سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ زرگام،
تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ اگر کوئی اور تمہاری بہن کے بارے میں ایسا کہے تو؟ اذان کی بات پر زرگام کا تھپڑ اس کا بایاں گال سے ہلاتا کہ اذان نے زرگام کا ہاتھ کلائی سے سختی سے تھام لیا، اس سختی سے کہ زرگام کو لگا کہ اس کا ہاتھ ابھی ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑا، یوں کہ زرگام لڑکھڑا کر رہ گیا۔ آدھا اذان شہید پر یہ ہاتھ اٹھا تو یہ ہاتھ تمہاری ٹومی کی غذا بنے گا۔ وہ اسے لال آنکھوں سے گھورتا ایک ایک لفظ چبا کر وان کرتا ہوا بولا۔ ٹومی زرگام کا ہونہار پالتو کتا تھا۔ زرگام اسے گھورتا ہوا چلا گیا اور اسی شام اسے آغا جان نے بلا لیا۔ یہ ہم نے کیا سنا ہے اذان؟ تم نے ایک ہاری کے لیے زرگام پر ہاتھ اٹھایا؟ ہاتھ میں نے نہیں، اس نے اٹھایا تھا آغا جان۔ لیکن آغا جان پوچھیں اسے کہ اس نے میری بہن کو گالی نہیں دی کیا؟ زرگام بھڑک اٹھا۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ شائستہ میری بھی بہن ہے آغا جان، میں نے محض ایک مثال دی تھی، کسی بھائی کے سامنے کسی بہن کے بارے میں بکواس کرنا کیا اچھی بات ہے؟ وہ کرسی پر ٹک گیا۔ بہت بھولا ہے تو ابے، یہ شہر نہیں، یہ ہانپور ہے، یہاں آغا جان کی حکومت چلتی ہے۔ یہاں کوئی ہاری ہان حویلی کے کسی بھی فرد کی کسی بھی بات کا برا نہیں مانتا، اور برا مانے بھی کیوں، ان کو معقول معاوضہ ملتا ہے، لوگ خوشی خوشی اپنی بہن بیٹیاں پیش کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں تم بھی یہ کیا لڑکیوں کی طرح شرماتے رہتے ہو؟ ان کی بات پر فرتے غیر سے اس کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ اتنی گھٹیا بات اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے کی ہوتی تو قسم سے میں اس کا منہ توڑ دیتا۔ اس کا لہجہ سرد تھا، خون اچھل اچھل کر اسی کنپٹی میں دھمالے ڈال رہا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو اذان شہید۔ وہ بھی لاٹھی کے سہارے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حد سے تو آپ لوگ بڑے ہوئے ہیں آقا جان، خدا کے قہر سے ڈریں، مت بھولیں کہ ہر کسی کا ایک دن یوم حساب ہوگا، سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بس کرو یہ فتوے مولانا صاحب، دریاب تمساہر سے بولا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اور آپ آقا جان اب بھی سنبھل جائیں ورنہ توبہ کا وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ سب کو حیرت زدہ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ یہ دل ہے آنا بدوش طلسم حیرانی، جہاں پہ رکنا ہو اس کو وہاں نہیں رکتا، کسی کے چلنے سے چلتی نہیں زمین عطا، کسی کے رکنے سے یہ آسمان نہیں رکتا۔ غلام میں سنبھل کے طویل قامت پیڑ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، ہوا سرسراتے ہوئے درختوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی، زرد پتے درختوں کی شاخوں میں جدا ہو کر پستی کی جانب گامزن تھے۔ لان کے اس حصے میں جا بجا آم، امرود، جامن اور دیگر درخت تھے۔ وہ گہرے جینز پر بلیک ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کا لابالی حلیہ میں بھی کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ شہر گل نے اسے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ اذان کی سرمئی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی ہلکورے لے رہی تھی۔ اذان، وہ بنا چونکے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آغا جان تم پر بہت ناراض ہو رہے تھے۔ وہ کبھی راضی ہو بھی نہیں سکتے، کم از کم مجھ سے کبھی بھی نہیں۔ اس نے سر جھٹکا، اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے براؤنش بلیک بال ایک لہجے کو اوپر اٹھے اور پھر سے فرتے عقیدت میں سے پیشانی کو ڈھانپ گئے۔ تم نہ دخل دیا کرو کسی بھی معاملے میں۔ اسے دکھ ہوتا تھا کہ جب اذان کے بارے میں کوئی برا بھلا کہتا تھا۔ تم بھی؟ شہرگل، میں کسی پر ظلم ہوتے دیکھ کر چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتا، مگر جب کوئی تمہیں برا کہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا اذان۔ وہ گدھے جھجکتے ہوئے بولی۔ اذان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، آسودگی سے بھرپور مسکراہٹ۔ آسمان کو زمین کہنے سے کیا وہ زمین ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، آسمان کو زمین کہنے دو۔ اس کے دلکشی سے سمجھانے پر وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ یار گل پلیز تم مسکرایا نہ کرو۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ جو تمہاری گلابی ہونٹ اور اسپیشل جو نچلے لب پر تل ہے نا، یہ مجھے گستاخیوں پر اکساتا ہے۔ وٹ؟ شہر گل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، غصے میں سے کوئی جملہ نہ سوچ رہا تھا۔ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ میں بہت اچھا، ہینڈسم، چارمنگ، جینیس اور ڈیشنگ ہوں؟ تو یہ تو میں پہلے ہی جانتا ہوں۔ جی نہیں، تم انتہائی بیہودہ اور جنگلی اور بدتمیز ہو۔ خیر جیسے بھی ہوں تو تمہارا ہی نا۔ وہ سر ذرا ہم کرتے ہوئے بولا۔ بکو نہیں۔ وہ جھپنے ہوئے سے گھونسا رسید کر گئی۔ ارے کیا بنے گا میرا؟ تم جو شادی کے بعد مار مار کر میرا حشر نشر کر دو گی؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، جبکہ سرمئی آنکھیں شرارت سے لبریز تھی۔ وہ مارے غصے کے واک آؤٹ کر گئی۔ ہم نے زرگام اور زمرد کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ آغا جان کی بات پر اذان کا ہاتھ جگ پر جم کر رہ گیا۔ وہ پانی ڈالنا بھول گیا۔ شادل کے ہاتھ سے بریانی کی پلیٹ چھوٹ کر نیچے جا گری۔ ایک زبردست چناکا ہوا اس کی گھور سے آنکھوں میں کرب لہرایا۔ آملیٹ کھاتی زمرد نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی سب زمرد جیسی آنکھوں میں چند سے کچھ ٹوٹا تھا، سب ہی چونکی تھی۔ ہم نے سوچا کہ چند دن تک ایک بڑا فنکشن ارینج کر کے منگنی کر دے، ساتھ ہی ماہوں کو دریاب سے، شہر گل کو زہیب سے، زالے کو شادل سے اور اذان اور شائستہ کو بھی ایک دوسرے سے منسوب کر دیں گے۔ آغا جان، شادل کے لیے تو میں نے ہمیشہ زمرد کا سوچا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شاندر رات ہی آئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے جذبات سے واقف تھی، سو قدرے جھجکتے ہوئے بولی۔ نہیں، ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ ویسے بھی زمرد کے لیے خود زرگام کی خواہش ہے، ان کا لہجہ اٹل تھا۔
ہم نے جو مناسب سمجھا وہ کیا، کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ ان کا لہجہ تقریباً سبھی جانتے تھے۔ نہیں آگا جان، آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ٹھیک ہی کریں گے، ذرا آپ کی سعادت مندی قابل دید تھی۔ شادل کرسی دکھیلتا چلا گیا۔ اذان نے ایک نظر شہر گل پر ڈالی جو بے چینی سے ہونٹ کچل رہی تھی، دوسری نظر ماہا کی دھواں چہرے پر ڈالی، پھر زہیب کو دیکھا جو کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا اور پھر بے بسی سے بھینج لیتا۔ زہیب ایک سلجھا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا نوجوان تھا۔ وہ اور ماہا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور اذان کو ان کے پسندیدگی کی شدت کا اندازہ ان کی دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، شائستہ کو میں نے ہمیشہ بہن سمجھا۔ وہ آغا جان کو دیکھ رہا تھا، لہٰذا شائستہ کے چہرے کے کھلتے رنگوں کو مان پڑتے نہ دیکھ سکا۔ نہ ہی میں اپنی معصوم بہن کے لیے دریاب جیسے عیاش شخص کو مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ دریاب کی رنگت سرخ پڑی اور آغا جان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ تم جانتے ہو کہ کس کے فیصلے سے ٹکرانے کی جرات کر رہے ہو؟ جی آقا، جابر خان کے فیصلے سے۔ اذان کا لہجہ کسی بھی تاثر سے آ رہی تھا۔ جو بھی ہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ ایسا نہ کہو، کیئر تو تمہاری آئندہ نسلوں کو بھی ہو گیا اذان شہید۔ ان کے لہجے میں زخمی سام کی پھنکار تھی جس کا پن کچل دیا گیا ہو۔ سو وٹ؟ اس نے شانے اچکائے۔ تم اس قدر گستاخ ہو گئے ہو اذان کہ اب آغا جان سے ٹکراؤ گے؟ شاہ زمان کا لہجہ دبنگ تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اذان، شاہ زیب نے اسے شرم دلائے۔ اس حویلی کے مرد جو آج تک کرتے آئے ہیں انہیں شرم نہیں آئی تو مجھے ایک غلط فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کیوں شرم آئے؟ ویسے بھی بے شرمی تو مجھے ورثے میں ملی ہے۔ اس نے ان کی بات ان کے منہ پر دے ماری۔ اور آغا جان، آپ بھول جائیے کہ مجھ سے اپنے غلط فیصلے منوائیں گے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبا کر بولا، اور کرسی کو ایک جھٹکے سے دھکیلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کروٹیں لیتی بغاوت آغا جان کو بری طرح سے ٹھٹھرا گئی۔ فیصلہ تو تمہیں ماننا پڑے گا اذان شہید۔ آغا جابر کو باغی کا سر کچل کر اپنا فیصلہ منوانا اچھی طرح آتا ہے۔ یہ فیصلہ تو تمہاری فرشتے بھی مانیں گے۔ ان کی بلند بڑبڑاہٹ پر زائلہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ آغا جان، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ حقلائیں، وہ سمجھ جائے گا۔ نہیں زائلہ خان، ہم اسے اپنے انداز سے سمجھائیں گے تبھی وہ سمجھے گا۔ ان کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماہا کی آنکھیں بھیگ گئی اور شہر گل اضطراری انداز میں ہونٹ کچلنے لگی۔ ماہا، میری بات سنو۔ زہیب نے بے چینی سے ماہا کو پکارا جو اسے دیکھتی ہی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب سننے کے لیے کیا رہ گیا ہے زہیب؟ تم جاؤ، جا کر اپنی منگنی کی تیاریاں کرو، وہ تلخی سے بولی۔ ماہا، زہیب کے لہجے میں دکھ گھلا تھا اور نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ ماہا کا دل یکبارگی سکڑا اور پھر پوری قوت سے پھیلا۔ زہیب، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ حویلی میں سب سے زیادہ بولنے والی ماہا کو بولنے کے لیے کوئی بات نہ مل رہی تھی۔ سارے لفظ کہیں کھو گئے تھے، غبار بن کر کہیں اوپر بہت اوپر فضا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ ہم نے ساتھ جینے ساتھ مرنے کا وعدہ کیا تھا نا ماہی؟ ہم ساتھ جی نہیں سکے تو کیا ہوا، ساتھ مر تو سکتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بول رہا تھا۔ ماہا کی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، ایک پھیکی سی مسکراہٹ۔ چلو ماہا، ہم وعدہ کرتے ہیں، جب ہم کو کسی اور کا ہونا پڑا تو ایک ساتھ موت کو گلے لگا لیں گے۔ زہیب کا مضبوط ہاتھ پھیلا تو ماہا نے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور دونوں ایک دوسرے سے اس وعدے کی زنجیر میں بندھ گئے۔ رات نے اپنے لمبے سیاہ پر فضا پر پھیلال گرے چاند کہیں زمین تلے دبا پڑا رہا۔ ستارے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے ہان حویلی میں جھانک رہے تھے۔ ہان حویلی کے لان میں زرد گلابوں کے کنج کے پاس گھاس کے محملی فرش پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹی وہ ٹھوڑی پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ تم میرا ساتھ دو گی یا آغا جان کا؟ شام شادل نے اسے پوچھا تو آغا جان کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ وہ سر جھکا گئی۔ تو تم آغا جان کا فیصلہ سن چکی ہو، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں؟ اس کے لہجے میں بے بسی در آئی تھی۔ اور میں سمجھتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ محبت کے اس سفر میں اکیلا نہیں، تم بھی میرے ہمراہ ہو۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ شادل، کاش میں واقعی تمہارا شادل ہوتا۔ شادل کا لہجہ مدھم تھا۔ اس کے لہجے سے جھلکتا مفہوم سمجھ کر زمرد کا دل تڑپ اٹھا۔ تم ہی میرے شادل ہو، اس نے کہنا چاہا مگر پھپھو کو دیکھ کر آنسو پیتی وہ اندر بڑھ گئی۔ اور شادل سب کے اصرار کے باوجود رکا نہیں۔ کسی ملبوس کی سرسراہٹ پر اس نے گردن ترچھی کر کے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ آج اسے اس بریدہ لڑکی سے خوف نہیں آیا تھا۔ اس کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ رونما ہو چکا تھا۔ اس کے دل کی دنیا زلزلوں کی لپیٹ میں تھی، شہر دل آندھیوں کی زد میں تھا۔ اور جب یہ زلزلہ تھمنا تھا اور جب یہ آندھیاں رکنا تھی تب کچھ بھی سلامت نہیں رہنا تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ زمرد کے پاس بیٹھ کے اس نے ہاتھوں میں پکڑے پیروں کو ٹہنوں پر رکھا تو وہ جڑ گئے۔ زمرد کے دل میں محشر برپا تھا تو وہ حیران بھی نہ ہو سکی۔ تو آخر تم بھی ہماری صف میں شامل ہو گئی؟ زمرد جواباً چپ رہی۔ میرا نام فجر ہے، ابھی سے اپنا نام بتایا ہی تھا
کہ قدموں کی آہٹ اٹھی اور وہ جھٹ غائب ہو گئی۔ زمرد، وہ شہر گل تھی، اندر چلو، یہاں بیٹھنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور یہ اذان ابھی تک نہیں آیا۔ صبح ہونے پر بھی آنکھوں سے اندھیرا نہ گیا۔ رات سورج سے خفا ہے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ رات کی گاڑی تاریکیوں کے بطن سے دن نکل آیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں تو اب بھی رات کی تاریکیاں ہی ناچ رہی تھیں۔ بعض اوقات ہماری زندگی تاریکیوں میں ڈوب جاتی ہے، ہمارے دل، ہماری روح میں تاریکیاں اتر آتی ہیں، پھر ہزاروں چراغوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نصف النہار کا سورج بھی یہ تاریکیاں کم نہیں کر سکتا، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا دل بجھ چکا ہوتا ہے، اور جب دل بجھ جائے تو پھر کسی بھی چیز کی روشنی اسے روشن نہیں کر سکتی، اس کی جوت نہیں جلا سکتی۔ وہ لان کی گھاس پر ننگے پاؤں ٹہل رہی تھی، اس نے ساری رات کھڑکی سے جھانکتے گزار دی، اذان رات بھر نہیں آیا۔ ماں نے آہنی دروازہ چرچرایا تو مڑ کر دیکھنے لگی، وہ دریاب تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں مایوسی نے کروٹ لی، وہ سارا دن بے چین رہی، اس طرح اس کی رگوں میں چٹکیاں لیتا رہا، اور اذان رات کو بھی نہیں آیا۔ امانی اذان کہاں پر ہے؟ وہ زائلہ سے پوچھنے لگی۔ دریاب بتا رہا تھا کہ وہ کسی دوست کے پاس ہے۔ وہ اس سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، ممانی آپ اذان کو سمجھائیں آقا جان۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر لب کاٹتے ہوئے بولی، ہاں امی، آقا جان کو تو آپ جانتی ہیں، ماما چائے لائی تھی، مجھ سے بہتر انہیں کون جان سکتا ہے۔ ان کا مدھم لہجہ تلخی سے بھرپور تھا۔ انہیں وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب شہیر کی موت واقع ہوئی اور میں نے بھابھی کے روپ میں ہمیشہ تمہیں دیکھا ہے شہر گل۔ ماہا کے لہجے میں حسرت سی تھی۔ پتہ نہیں آقا جان اتنے شفاف فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ زائلہ اس کی شفاف مقناطیسی چہرے پر نگاہ جمائے بولی، سامنے بیٹھی لڑکی سے ان کی اکلوتے بیٹی کی خوشیاں بلکہ زندگی وابستہ تھی، اور یہ لڑکی ان کے بیٹے سے چھن رہی تھی، اور وہ اتنی بے بس تھیں کہ اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ جب پتھروں کی سمت بڑھا دوست کا ہاتھ، پہلا شگاف آئینہ ہانوں میں آ گیا۔ تہذیب اپنے ظرف میں رہنے کا نام ہے، دریا چھلک پڑا تو مکانوں میں آ گیا۔ اے موجے آب اب تیری غیرت کا ہے سوال، ایک مستقل غرور چٹانوں میں آ گیا۔ دریا سمجھ کر پیاس کو سیراب ہو گئے، ایسا شعور تشنہ دہانوں میں آ گیا۔ اس نے پورے 3 دن بعد اذان کو دیکھا تھا، قدرے بڑی ہوئی شیب اور پیشانی پر بکھرے بال۔ شہر گل کا دل ایک دم سکڑ کر پھیلا۔ اذان، تم کہاں تھے؟ وہ چھت پر تھی جب اس نے اذان کو دیکھا۔ وہ درختوں کے بیچ کھڑا کچھ پینٹ کر رہا تھا۔ پینٹنگ اس کا شوق تھا، اگرچہ اس نے پینٹنگ کسی سے سیکھی نہ تھی، تاہم اس کے ہاتھ میں قدرتی طور پر صفائی تھی۔ ہاسٹل میں کبھی کبھار وہ بوریت سے بچنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ پینٹ کر لیا کرتا تھا۔ اس کے دوست اور ٹیچرز اسے اکثر کہتے تھے کہ یہ کام باقاعدہ سیکھ لو، بہت آگے جاؤ گے، اور وہ محض مسکرا کر ٹال دیتا۔ اس وقت بھی وہ کچھ پینٹ کر رہا تھا۔ کیا پینٹ کر رہا تھا وہ دور سے دیکھ نہ پائی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی تو اذان ایک طویل سانس لے کر اسے دیکھا، کہیں نہیں۔ وہ مدھم لہجے میں جواب دے کر کینوس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ آم کی پیڑ سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اذان، اس کی آواز پر وہ برش پاس پڑے اسٹول پر رکھے کلر ٹرے میں رکھ کر اس کی جانب مڑا۔ تم آغا جان کی بات مان لو۔ اس کے بعد پر اس کی سرمئی آنکھوں میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ شہر گل، یہ تم کہہ رہی ہو؟ اس کے لہجے کی گرد بے یقینی نے حصار باندھا تھا۔ سارا زور تم پر تھا۔ تم شہر گل، تم رہ لو گی میرے بغیر؟ گھمیر لہجے میں شہر گل کا دل ایک دم ڈوب کر ابھرا۔ وہ چپ رہ گئی۔ بولو نا شہر گل۔ سرمئی آنکھوں نے مومی چہرے کے گرد حصار باندھ رکھا تھا، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ سرسراتی ہوا اس کی سنہری زلفوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، اس بار لہجے میں چبھ اندر آئی۔ اذان، تم رہ لو گی میرے بغیر؟ ہاں۔ وہ ہونٹ کچلتے ہوئے نظریں چرا گئی۔ اذان ایک دم سناٹوں کی زد میں آیا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں کچھ جلنے لگا، جس کا دھواں، تلخ اور کثیف دھواں، شہر گل کے حلق میں بھرنے لگا۔ شہر گل، تم رہ سکتی ہو، مگر میں نہیں رہ سکتا، میں تمہارے بغیر۔ خود کلامی کے انداز میں بولتا ہوا آہر میں بھینچی آواز میں چلایا، یہ دیکھو۔ وہ اسے بازو سے تھام کر کھینچ کر تصویر کے عین سامنے لایا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ یہ کبوتر دیکھ رہی ہو نا؟ اذان، تم آغا جان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا۔ تو کیا کروں؟ وہ سب کو اندھی دلدل میں اترنے کا کہہ رہے ہیں، کیا آنکھیں بند کر کے دلدل میں چھلانگ لگا دوں؟ اس کے لہجے میں بکھرتے کانچ کی سی چبھن تھی۔ بھلے تم نہ مانو اذان، مگر اس دلدل میں سب اسی طرح دھنسے ہوئے ہیں۔ شہر گل نے آم کے پیڑ سے ٹیک لگا لی، مگر میں اس دلدل سے نکلوں گا اور باقی لوگوں کو بھی نکالوں گا، اور اس کے لیے میں راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کر دوں گا۔
اگر رکاوٹ میں بنوں تو تب؟ شہرگل کا لہجہ عجیب تھا. تم نہیں شہر، تم ایسا نہیں کرو گی. انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا. یہ تو مجھے کرنا ہی ہوگا اذان. وہ تصویر پر نگاہ جمائے ہوئے تھی. بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں. کچھ خواب میرے عین جوانی میں مرے ہیں. قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو. ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں. اور محبت کی کہانی میں مرنے والوں کا انجام بڑا بھیانک ہوا کرتا ہے. وہ اندر سے مکمل طور پر مر چکے ہوتے ہیں لیکن بظاہر زندہ ہوتے ہیں. کہ لوگ تو بہت سانس اٹھنے کو ہی موت گردانتے ہیں نا. کبھی کبھی سانس چل رہی ہوتی ہے مگر دل مر جاتا ہے. شادل کے مضبوط قدم سبز گھاس کو رونتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے. آزی کہاں ہے؟ وہ زمرد کو مخاطب کرنا چھوڑ چکا تھا لیکن اس وقت شاید کوئی خاص بات تھی جو اسی سے پوچھ بیٹھا. اندر اس نے اشارے سے بتایا. کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ اس کی بات سنے بنا اجلت آمیز انداز میں اندر چلا گیا. اذان اپنے کمرے میں ہی تھا. آزی. شادل کی آواز اور اس کی جھولتی ریوالونگ چیئر کی حرکت تھم گئی. اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی. آؤ بیٹھو. آزی تمہارا دوست ایس پی فہید عمیر آیا ہے. کہہ رہا ہے پچھلے ہفتے زرگام نے لاہور میں ایک لڑکی کو کڈنیپ کیا تھا. اس کی لاش پرسوں سڑک پر ملی ہے. اس کا ریپ کیا گیا ہے اور اس لڑکی کی دوست نے نشاندہی کی ہے کہ وہ زرگام تھا. وہ بیٹھ کے کونے پر ٹکا تفصیل بتا رہا تھا اور آسان کے جبڑے سختی سے بینچے تھے. چیئر کی ہتھیوں کو اس کے ہاتھوں نے اس مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ ہاتھ پتھر کی طرح سفید پڑ چکے تھے. وہ کارروائی کرنا چاہ رہا ہے اس لیے تم سے بات کرنا چاہتا ہے. اس نے بات ختم کی تو اذان نے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے گھوم کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا اور فہید عمیر کا نمبر ڈائل کر کے اسپیکر آن کر دیا. ہیلو. دلکش گھمبیر آواز ابری. مسٹر فہید عمیر، میں تو آپ کو ایک فرض جناز شخص سمجھتا تھا مگر آپ کے لیے بھی فرض سے زیادہ تعلقات اہم ہیں. طنز اس کا انداز تھا. نہیں اذان، میں نے تو اس لیے. وہ گڑبڑا کر بولا. کیا اس لیے؟ اس نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی. وہ زرگام تمہارا کزن ہے نا، تو میں نے سوچا کہ کسی نے الزام فہید عمیر، آپ کے پاس گواہ ہیں. اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو مجھے تمہارے خلاف ثبوت ملتا تو میں فوراً تمہارے خلاف کارروائی کرتا. آدھی تم. شادل اسے عجیب سی نظر سے دیکھ رہا تھا. تم بہت عجیب مگر بہت اچھے ہو. ریلی میں بہت انسپائر ہوں. اذان کی لبوں کی تراش میں نرم سی مسکان بکھر گئی. تم نے کیا سوچا ہے شادل؟ کس بارے میں؟ اپنے اور زمرد کے بارے میں. شادل نے چونک کر اسے دیکھا. تم جانتے ہو وہ چمبے میں تھا. بیکار سوال ہے. تم بتاؤ. وہ سر جھٹک کر گویا ہوا. کیا کروں؟ وہ پھیکے انداز میں بولا. جبر کے شہر میں ظلمت سے بغاوت کر دو. آہنی ہاتھوں کو جینے کی ضمانت کر دو. رونا حالات کا یوں روتے رہو گے کب تلک. بیڑیاں کاٹ کر پیروں کی قیامت کر دو. دلکش آواز اور مسحور کن لب و لہجہ شادل کی گرد حسار باندھنے لگا. اس نے باغور اس پیغام کو سنا اور سمجھا تھا. شادل مشکور انداز میں اسے دیکھنے لگا. اذان تمہیں ممانی بلا رہی ہیں. شہر گل نے اسے اطلاع دی. وہ اندر جا رہی تھی جب سیڑھیوں پر کھڑی شائستہ نے اسے پکار لیا. یار بعد میں بات کر لینا. وہ اس وقت اجلت میں تھی. اذان زائلہ کے کمرے میں پہنچا تو شہر گل بھی وہیں تھی. جی امی آپ نے بلایا؟ اذان میں ماں ہوں نا تمہاری. میں آج تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم آغا جان سے نہیں ٹکراؤ گے. امی. اس کی آواز میں بے یقینی تھی. سوری امی جان، میں اتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا. ہاں آپ میری ماں جان مانگے تو حاضر ہے. آپ مجھے اس کے لیے مجبور نہیں کریں گی، آپ کو میری قسم. اذان. وہ بے بسی سے بولی. امی میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا مگر کسی کو تو ان رسموں سے ٹکرانا ہوگا. کسی کو تو یہ زنجیریں توڑنی ہوں گی. شہرام بھی ٹکرا رہا تھا ان رسموں سے. اس نے بھی توڑنا چاہی تھی آہنی زنجیریں مگر کیا ہوا؟ وہ خود ہی پتھروں سے ٹکرا کر لہو لہان ہوا اور ان زنجیروں کو توڑنے کی کوشش میں خود ہی ٹوٹ گیا. وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے گویا ہوئی. کیا ہوا تھا شہرام چاچا کے ساتھ؟ آپ نے کبھی نہیں بتایا، ہمیشہ ٹال جاتی ہیں. وہ اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھا. بتاتی ہوں. شہرام خان اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور شاید چھوٹا ہونے کی سبب ہی وہ سب کا لاڈلا تھا. آغا جابر خان کی تو گویا جان تھی اس میں. جو اپنے دادا شامیر خان کے بہت قریب تھا. شاہ زمان، شاہ زیب، شاہ ہیر کے برعکس اسے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. اس کی خواہش پر ہی آغا جان نے اسے میٹرک تک تعلیم دلوائی اور اس وقت اتنی تعلیم بھی ان کے ہاں بہت زیادہ سمجھی جاتی تھی تو آگے پڑھنے کی اسے اجازت نہ مل سکی. شہرام اگرچہ اپنے خاندان کی طرح خوبصورت تو نہیں تھا تاہم گندمی رنگت، کھڑی ناک، کشادہ پیشانی اور نرم سا تاثر لیے ذہین براؤن آنکھیں اور نرم لہجہ مخاطب کو اسیر کر لیتا تھا. وقت کا کام ہے گزرنا سو وہ گزرتا رہا. اس دن موسم ابر آلود تھا. وہ شکار سے واپس آ رہا تھا. شکار ہوئے تیتر اور بٹیر اس نے ملازم کے حوالے کر دیے اور خود بندوق کاندھے سے لٹکائے کھیتوں کے بیچ چلتا واپس آیا. اچانک ہی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی اور وہ ایک عام سی صورت کی لڑکی تھی جو اس وقت سبز رنگ کے سوٹ میں ملبوس خود بھی کھیتوں کا ہی حصہ لگ رہی تھی.
وہ کسی سنگ مجسمے کی طرح ساکت کھڑی اپنی سیاہ آنکھوں سے یکٹک سامنے دیکھی جاتی تھی۔ شہراب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور بری طرح چونکا۔ ادھر ایک سیاہ ناگ پھن پہ لائے اپنی پتلی سی دوشاہا سرخ زبان لہرا رہا تھا۔ شہراب نے بندوق سیدھی کی، بندوق نے شعلہ اگلا اور سیاہ ناگ دو حصوں میں تقسیم ہو کر ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگا۔ لڑکی ایک دم ڈر کر اچھلی اور بوکھلا کر اس کے عقب میں چھپ گئی۔ وہ سانپ، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ مر گیا ہے، وہ اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ یہ اس کی علیزہ سے پہلی ملاقات تھی، علیزہ جو بعد میں اس کی زندگی بن گئی۔ رات اداس تھی، خاموش تھی۔ چاند 11ویں سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا، اس کی دودھیا چاندنی زمین پر برس رہی تھی۔ زمور دھیرے دھیرے چلتی جا رہی تھی، اس کا رخ پائیں باغ کی جانب تھا۔ اس نے گہرا سبز رنگ کا فراق پہن رکھا تھا جو گھٹنوں کو چھوتا تھا اور سبز پاجامہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کا ننگا سفید پاؤں اوپر اٹھتا اور بے ترتیب گھاس میں چھپ جاتا۔ اچانک اس کے منہ سے سسکاری سی نکلی اور وہ بے احتیاط جھک گئی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے دایاں پاؤں تھام رکھا تھا جس میں کوئی نوکیلی چیز اندر تک گئی تھی۔ وہ نوکیلی چیز باہر آئی اور درد ہی نوکیلی لہر اس کے وجود میں اتر گئی۔ سفید ایڑی پر خون ابھر آیا۔ اس نے بایاں ہاتھ اوپر روشنی میں کیا۔ وہ ایک جھمکا تھا، سنہری رنگ کا جھمکا جس پر چھوٹے چھوٹے ننھے منھے سفید اور سبز رنگ جگمگا رہے تھے اور سنہرے باریک چھوٹی چھوٹی سی پتریاں نیچے جھول رہی تھی۔ اس کے سامنے کھیولا ابرا زمرد کا جھمکے والا ہاتھ وہیں معلق رہا اور اسے محض گردن تیرچھی کرنے پر اکتفا کیا۔ وہ فجر تھی، اس وقت اس کے دونوں پاؤں سلامت تھے۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، سیاہ دراز سلکی بال شانوں پر جھول رہے تھے۔ اس نے زمرد کے ہاتھ سے جھمکا لے لیا۔ زمرد کا خالی ہاتھ پہلو میں آن گرا۔ یہ علیزہ کا ہے؟ وہ جھمکے کو باغور دیکھ رہی تھی۔ علیزہ؟ ہاں، علیزہ احمد۔ یہ جھمکے اسے شہرام خان نے گفٹ کیے تھے۔ تمہارے چچا شہرام خان۔ فجر کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر در آیا۔ تم اس دن مجھے اپنے بارے میں بتانے والی تھی۔ تمہارے چچا شہرام باقی لوگوں سے بہت مختلف تھے۔ انسانیت کا درد تھا ان کے دل میں، مگر وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے، اور اچھے لوگ زیادہ دیر زندہ رہتے بھی نہیں۔ تم جانتے ہو شہرام خان کو حویلی والوں نے قتل کیا تھا؟ نہیں۔ زمرد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں مگر ان کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ وہ ہکلائی اور ان کے حواس کس نے چھینے تھے؟ وہ کاردار لہجے میں بولی۔ زمرد خاموش ہو گئی۔ میں اپنے 3 بہن بھائیوں سے بڑی تھی۔ فجر اندھیرے کو چیرتے ہوئے ماضی کے اندھی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگی۔ 11 مئی کا وہ دن اگرچہ گرم تھا، تاہم لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ان دنوں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی۔ فجر بھی اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دے کر لوگوں کی طرح کٹائی میں مصروف تھی۔ کچی سڑک پر دھول اڑاتی جیپ نمودار ہوئی جسے رمزو ڈرائیو کر رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر شہزیب تھے۔ اس وقت 2 لوگ سڑک کنارے لگے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے پانی پی رہے تھے۔ جیپ ان کے پاس آ کر رکی۔ بس اتنی سی دیر میں تھک بھی گئے تم لوگ؟ وہ تنزیہ لہجے میں غصے کی کاٹ تھی۔ وہ جی پانی؟ وہ منمنا کر رہ گئے، پانی جلدی کام کرو، بیٹھے رہتے ہو۔ منہ اٹھائے۔ رمزو نے انہیں گھرکتے ہوئے وفاداری نبھائی۔ اوئے تو کس خوشی میں آرام کر رہا ہے حبیس؟ رمزو نے فجر کے چھوٹے بھائی کو تضحیک آمیز انداز میں مخاطب کیا جو بہار سے نڈھال تھا۔ اسے بہار ہے جی؟ فجر کے چاچا رحیم بخش نے بتایا۔ بہار ہے؟ اچھے بہانے بناتے ہو۔ اور اٹھ کر کام کر ورنہ تیری ٹانگ ہی توڑ دوں گا۔ رمزو گاڑی سے نکل آیا۔ واصف نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کے باعث نہ اٹھ پایا۔ اور اٹھ جا۔ رمزو نے آگے بڑھ کر اسے ٹھوکر رسید کی۔ واصف تڑپ اٹھا۔ رمزو نے اس پر بس نہیں کہ اسے مزید مارنے لگا۔ لوگ ہمدردی سے اسے دیکھ رہے تھے مگر اس کے باپ رحیم بخش سمیت کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے روکنے کی کوشش کرتا۔ بس کرو گے، جان لوگے اس کی؟ فجر سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ دیکھ نہیں رہے کہ اس کی حالت کیسی ہے؟ اوہ، تو میرے منہ نہ لگ لڑکی، رمزو حقارے سے بولا۔ کیوں؟ تم اس کی جان لے لو اور کوئی تمہیں کچھ بھی نہ کہے؟ فجر دل ملا اٹھی۔ اگر تو لڑکی نہ ہوتی تو؟ رمزو نے دانت پیسے۔ فجر چل کام کر، معاف کر دے رمزو صاحب۔ آہاں۔ فجر سے گھورتی ہوئی پلٹی اور دوپٹے سے نڈھال پڑے واصف کا چہرہ صاف کرتی اسے پانی پلانے لگی۔ معاف کر دے۔ ہاں جی۔ رحیم بخش ہاتھ جوڑ کر شہزیب سے معافی مانگنے لگا۔ اچھا جا، ویسے بڑی جیدار ہے تیری لڑکی۔ شہزیب کی حریصانہ نظریں فجر پر گڑ گئیں۔ وہ ان نظروں کی تپش فجر تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ شہزیب کی نگاہوں سے ٹپکتی ہوس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ آسمان کا نیلا رنگ گہرا نیلا ہو رہا تھا۔ ہوا سبک حرامی سے ٹہلتی پھر رہی تھی۔ کبھی کبھار کوئی پرندہ فضاؤں کا سینہ چیرتا دور تک اڑتا چلا جاتا۔ شہرام کھڑکی میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ جب اسے نیچے کچھ شور سا سنائی دیا، اس کا کمرہ دوسری منزل پر واقع تھا اور گھر کی اگبی سمت کھڑکی کھلتی تھی مگر گھر کی بیرونی اگبی دیوار کے پار وسیع میدان تھا۔ یہ مختلف کھیلوں مثلاً کبڈی، کتوں کی لڑائی، مرغوں کی لڑائی وغیرہ کے لیے تھا۔ اس میدان میں بوقت ضرورت پنچایت بھی لگتی تھی۔ شامیر خان سرپنچ تھے۔ اس وقت بھی نیم کے گھنے پیڑ تلے شامیر خان لڑکی کے تخت پر گھاؤ تکیے لگائے بیٹھے تھے اور چند لوگ ایک 9 عمر لڑکی کو پکڑے کھڑے تھے۔ دیوار کے پار وہ میدان تھا اور دیوار محض چند گز کے فاصلے پر تھی۔ سو اسے آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اب بھی مان جاؤ بدبخت، مانگ لے معافی جابر سے۔
ایک شخص لڑکے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، کس بات کی معافی؟ مارا ہے اس نے مجھے؟ لڑکا جاگیر کو گھور رہا تھا۔ جاگیر شامیر کا خاص ملازم تھا، اتنی اکڑ! اور جاگیر سبق سکھا دے اس کو؟ شامیر خان کی آواز بپری ہوئی تھی۔ پھر وہ لوگ اس پر پل پڑے۔ لڑکا اذیت ناک انداز میں چلانے لگا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ نیچے اترا، اور جب وہ نیچے پہنچا تو لہو لہان لڑکی کو ملازم وہاں سے اٹھا کے لے جا رہی۔ دادا جی، یہ سب کیا تھا؟ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، دوسرے گاؤں کا لڑکا تھا، اس نے جاگیر کو گالی دی تھی۔ وہ عام سے انداز میں بتا کر منشی کی طرف متوجہ ہو گئے، جو انہیں فصل کی بابت بتا رہا تھا۔ ان کی زمینوں پر سارا سال لوگ فصل کا کام کرتے تھے، اور فصل کٹنے پر انہیں چند بوری گندم وغیرہ دے دی جاتی۔ شہرام نے کچھ کہنا چاہا، تاہم یہ سوچ کر گھر میں بات کر لے گا، خاموش ہو گیا۔ شہرام اور علیزہ تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئے۔ علیزہ احمد حسن کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے چند دن بعد شدید بیمار ہو کر دم توڑ گئی۔ احمد حسن کے گھر میں بھی دیگر ہاریوں کی طرح غربت کا راج تھا۔ وہ علیزہ کو دولت تو نہیں دے سکا، مگر محبت وافر مقدار میں دی تھی۔ احمد حسن بھی شامیر خان کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ بستی کی اکثر عورتیں خان حویلی میں کام کرتی تھیں، انہیں خاصی مراد حاصل تھی۔ ان کے گھروں کا چولہا عام ہاریوں کے برعکس 3 وقت جلتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان پر حویلی کے مرد مہربان رہتے تھے۔ حویلی میں کام کرنے والی عورتیں کھیتوں میں کام کرنے کی مشقت سے بچی رہتی تھیں۔ تاہم یہ بات بھی سبھی جانتے تھے کہ حویلی میں بھی کام کرنے والی عورتیں کون سے کام کرتی تھیں۔ حویلی والوں کے علاوہ ان کے ہاں آنے والے خاص مہمانوں کا دل بہلانا ان کے کام میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ ان کا جس پر دل آ جاتا وہ ان کی دسترس میں آ جاتی۔ اگر کوئی اسے حویلی میں نہ جانے دیتا یا کوئی لڑکی خود انکار کر دیتی تو اس کے گھر والوں سمیت اس کی کٹی پھٹی لاش پورے گاؤں میں پھیلائی جاتی، تاکہ اگلی بار کوئی انکار کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ احمد حسن نے علیزہ کو کبھی حویلی جانے نہ دیا۔ فجر اور دیگر چند لڑکیاں بھی حویلی کی بجائے کھیتوں میں کام کرنے کو ترجیح دیتی تھیں۔ ذیشان فریدو ٹو نے اپنی بیٹی کے لیے ہاں کر دی ہے، مگر شاہ زیب کے لیے نہیں، شہرام کے لیے۔ شامیر نے بتایا۔ ان کی بات پر جہاں شاہ زیب کی رنگت بدلی، وہیں شہرام بھی ٹھٹک گیا۔ دادا جی، وہ جھجک گیا۔ کیا بات ہے، بولو۔ شامیر خان نے منہ اچکائیں۔ سب کی متفسرانہ نظریں اس پر آن ٹھہریں۔ میں علیزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ملاحر ہمت کر ہی لی۔ شامیر خان کے ماتھے پر شکن ابھری۔ یہ علیزہ کون ہے؟ احمد حسن کی بیٹی۔ کیا؟ سبھی متحیر ہوئے۔ شامیر خان اور آغا جابر اپنی جگہ سے تقریباً اچھل ہی پڑے۔ ایک ہاری کی بیٹی؟ زینت خانم حقارت سے بولی۔ دادی، خدا کی نظر میں امیر غریب سب برابر ہیں، مگر میں ایک ہاری جس کی حیثیت زمین پر رینگنے والے کیڑے جیسی ہے، اس کی بیٹی کو بہو نہیں بنا سکتا۔ آقا جابر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا ڈالے۔ دیکھ شہرام پتر، اگر تجھے وہ اتنی پسند ہے تو ویسے ہی رکھ لے، مگر شادی تو تیری ذیشان فرید کی بیٹی سے ہوگی۔ شامیر خان کی بات اور اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ویسے ہی رکھ لوں؟ ہاں پتر، اتنی ساری عورتیں بھی تو شاہ زمان اور دوسروں نے رکھی ہوئی ہیں۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں۔ وہ لب بیچ گیا۔ میں علیزہ سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں، اور میں اس سے شادی کروں گا، اور میں کوئی بے بس نہیں ہوں۔ آپ مجھے کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ سب کو ہکا بکا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس سے اگلی شام کمرہ بند میٹنگ ہوئی اور علیزہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا۔ ٹھیک بابا جان، نہ رہے گا بانس، نہ بجے کی بانسری۔ کمرہ مشترکہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ وہ دونوں گاؤں سے قطرے ہٹ کر لگے درختوں کے جھنڈ میں بیٹھے تھے۔ شہرام، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، دل بہت گھبرا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ علیزہ کے چہرے پر گھبراہٹ کے سائے تھے، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ہراس کروٹیں لے رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا علیزہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ سہلانے لگا۔ مگر شہرام، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا۔ آپ شہر نہ جائیں علیزہ، میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، اور بس 2 دن کی تو بات ہے۔ زید خان میرا دوست، اور پچھلی بار تو مجھے دادا جی نے کوئی کام کہا، اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ میری شادی تم سے کر دیں گے۔ اچھا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ الوداع کہہ کر چلا گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ جو وہ جا رہا تھا، ویسے علیزہ کا دل مٹھی میں آ رہا تھا۔ اس کی چھٹی حص مسلسل کوئی سگنل دیے جا رہی تھی، اور سانس جیسے خشک ہوا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں بار بار مرچیں سی بھری جاتی تھی، اور آنکھوں کی سطح گیلی ہو جاتی، جسے وہ دوپٹے سے خشک کرتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے والد کو دوا دی اور ان کے لیے کھچڑی بنانے کے ارادے سے چاول اور دال چننے لگی کہ نہ جانے کیوں بے چینی اس کے اندر ڈیرے ڈالنے لگی۔ اسے بار بار لگ رہا تھا کہ اسے شہرام کو آخری بار دیکھا ہے۔ اس کا یہ خیال کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا۔ اس نے پیاز کاٹی اور لہسن چھیل کر رکھا، پھر احمد حسن کو دیکھنے چلی گئی۔ وہ سو رہے تھے، مگر بخار ابھی بھی شدید تھا۔ وہ کپڑا پانی میں بھگو کر ان کے ماتھے پر رکھتی۔ کافی دیر بعد بخار کم ہوا تو وہ کھچڑی چڑھانے اٹھ کھڑی ہوئی۔
دروازہ زور سے دھڑا دھڑ گرایا گیا تو مسالے میں پانی کا چھینٹا دے کر اٹھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تھرا اٹھی۔ جاگیر اور دیگر ملازم ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے کھڑے تھے۔ بڑی تیز ہے تو چھوری، خان حویلی کی بہو بننے کے خواب دیکھتی ہے۔ جاگیر کی آنکھوں میں سانپ کی سی چمک تھی، شفاف چمک۔ ڈیرے پر جیپ رکی تو شہرام خان دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس کے ہاتھوں میں سیاہ چرمی بیگ تھا جو نوٹوں سے بھرا تھا۔ زید خان سے ڈیل ہو گئی تھی، وہ بارڈر پر تعینات تھا۔ شامیر خان گندم چاول اور پھل بھارت بیچتے تھے، مگر شہرام نہیں جانتا تھا کہ ان کی چیزوں کی آڑ میں ہیروئن بھی اسمگل کی جاتی ہے۔ شامیر خان اور آغا جابر نے اسے کہا کہ زید خان کو کہے کہ اس بار ان کا ٹرک گزرنے دے، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو علیزی سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اس نے زید خان کو بہت مشکل سے اس کام میں لگایا کہ صرف ایک بار رکاوٹ نہ کھڑی ہو۔ میری زندگی کا سوال اور یہ صرف گندم اور چاول ہی تو ہے۔ زید خان بمشکل مانا بارڈر سے ذرا آگے ہی ادائیگی کر دی گئی تھی۔ نوٹوں کا سیاہ چرمی بیگ اسے ایک ہندو شخص وجے کمار نے لا کر دیا۔ یہ کام آرمی کی نظروں سے بچ کر کیا گیا تو اسے زید خان کو پیسے دینے چاہے، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے ملک کا سودا نہیں کیا شہری، صرف تیری دوستی کی خاطر اور تیری گارنٹی پر کہ یہ محض چاول اور گندم ہے، ٹرک گزرنے دے رہا ہوں۔ مگر یاد رکھ، یہ آخری بار ہے، میں آئندہ اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا واپس آیا اور اب وہ بے حد خوش تھا کہ اس کی محبت اس کی زندگی اس سے ملنے والی تھی، محبت جس کی راہ میں ہزاروں دشواریاں ہمیشہ حائل رہی ہیں، جس کی گواہ تاریخ بھی ہے۔ محبت جس نے رانجھے کو تخت ہزارہ چھوڑ کر بھینس چرانے پر مجبور کر دیا تھا، محبت جس نے قیس کو مجنوں بنا کر صحراؤں کے ہاتھ چھاننے پر معمور کر دیا تھا، محبت جس نے سونے کو کچے گھڑے پر دریا پار کروانے کی کوشش میں غرق کر دیا تھا، محبت جس نے سسی کو گرم صحراؤں میں رولنے کے لیے لاپٹا تھا، بلاہر اس کی جان لے لی۔ وہی محبت اب اسے حاصل ہو رہی تھی تو اس کا دل اس قدر خوش تھا کہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر دادی جان کو اپنی خوشخبری کی خبر سنائی اور بیگ ان کے حوالے کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غیر معمولی شور پر اس نے کھڑکی کھول کر جھانکا، میدان لوگوں سے بھرا پڑا تھا، غالباً کوئی اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ اس نے سوچا اور کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اہم فیصلہ ہو تو اس کے لیے کس قدر اہم ہے۔ واش روم سے نکل کر وہ تولی سے بال خشک کرتا کھڑکی میں ہی آن ٹھہرا۔ اس کی نگاہ میدان جو اب پنڈال کی صورت اختیار کر چکا تھا تو اس پر پڑی اور ساتوں آسمان اس پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ کسی نے ہاتھ بڑھا کر زمین ایک دم اس کے قدموں سے کھینچ لی، اس کا بال خشک کرتا ہاتھ بالوں پر ہی جمع رہ گیا اور تولیہ نیچے گر گیا، اور ان چہروں کے بیچ علیزہ کا چہرہ تھا، وہ چہرہ جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ ہزاروں لوگ جمع تھے، بیچ میں کافی ساری جگہ گولائی کی صورت میں کھلی چھوڑ دی گئی تھی، جسے ارد گرد لکڑیوں کی باڑ لگا کر حد بندی کر دی گئی تھی۔ اس پنڈال میں علیزہ موجود تھی، اس کا سنہری مائل گندمی چہرہ جا بجا سگریٹ سے داغا گیا اور اس پر موت کی زردی کھنڈی تھی، سیاہ دراز بال پشت پر اور شانوں پر بے ترتیبی سے بکھرے پڑے تھے۔ اس کی پورے وجود کو سناٹے نے اپنی گرفت میں لے لیا، یوں جیسے طوفان گزر چکا تھا، یوں جیسے سیلاب اس کا سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے گیا تھا، اور یوں جیسے تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ کھڑکی کی صلاحیں تھام کر پوری قوت سے چلا اٹھا، علیزہ، اور اس کی آواز پر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ لوگوں کے بولنے کا شور اس راہ میں حائل تھا، پھر کتوں کی غرانی کی آوازیں آئی، آغا جابر اور شاہ زیب کی سیاہ دیو ہیکل ہونہار کتوں کی آوازیں۔ چند لمحوں بعد ہی شیرا اور شاہو کتوں کی زنجیریں تھامے نمودار ہوئے۔ کتوں کی آمد کا مقصد جانتے ہی شہرام کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگا، آہنی دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ دروازہ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو، دادی جان، امی شاندے، خدا کے واسطے دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کو ٹھوکریں مارتا چلانے لگا، پھر وہ کھڑکی میں آیا۔ جاگیر دہی کی بالٹی علیزہ کے قریب رکھ چکا تھا۔ کتے 2 دن سے بھوکے تھے، دہی کی اشتہا انگیز خوشبو انہیں مقناطیس کی مانند اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ غضبناک انداز میں گراتے ہوئے اپنے رکھوالوں کے ہاتھوں سے خود کو چھڑانے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ نیم کے پیڑ تلے حویلی کے مرد اطمینان سے بیٹھے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آغا جابر خان نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروایا۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، سکوت ایک دم ہرسو چھا گیا۔ وسیع میدان میں ہزاروں لوگ موجود تھے، مگر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ لڑکی، انہوں نے چلا کر علیزہ کی جانب اشارہ کیا، یہ خان حویلی کی بہو بننا چاہتی تھی، زمین کا کیڑا ہو کر چاند کو پانے کی خواہش۔ انہوں نے چلا کر علیزہ کی جانب دیکھا، بڑی سونی تعبیر ملی ہے اسے، حویلی والوں کے علاوہ ان کے ملازم بھی اس کے کومل جسم سے کھیلے ہیں۔ اس کا باپ خوش نصیب تھا جو پہلے دن ہی دل کے دورے میں چل بسا۔ آپ سب لوگوں کو اس لیے دعوت دی ہے کہ حویلی والوں سے ٹکرانے کا انجام دیکھ لیں۔ سرد لہجے میں شفافیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ بابا، شہرام کی چلاتی آواز، اور انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ بابا، خدا کی آپ علیزہ کو زندہ رہنے دے بابا۔
کرب کی ضربات سے ٹوٹتا لہجہ اور دھواں دھواں چہرہ ان کے سب سے لاڈلے بیٹے کا تھا، مگر ان کا بیٹا کیچڑ سے کھیلنے کی ضد کر بیٹھا تھا اور وہ اسے روکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا بہت ضدی تھا، وہ اسے چاہتے بھی تو نہ روک سکتے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ کیچڑ کو ہی ختم کر دیا جائے۔ وہ شہرام کی جانب سے رخ پھیر کر جاگیر کو اشارہ کرنے لگے۔ اس نے چشمے زدن میں دہی کے بال کے لیدے پر انڈیلی، وہ اب بھی ساکت بیٹھی تھی کسی مٹی کی مورت کی طرح۔ کتے بے چین ہو کر لپکے، ان کی زنجیریں ابھی رکھوالوں کے ہاتھوں میں ہی تھیں، مگر وہ غضبناک آوازیں نکالتے ہوئے اچھل اچھل کر خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہرام پھر دروازے کی جانب بھاگا۔ خدا کے لیے دروازہ کھولو! وہ دیوانہ وار دروازے کو ٹھوکریں مار رہا تھا، پھر جیسے بے بس ہو کر پھر کھڑکی کی جانب لپکا اور اسی وقت اسی لمحے کتے زنجیریں چھڑا کر گھٹاتے ہوئے دہی میں لتھڑی علیزے کی سمت لپکے۔ علیزہ! شہرام عالم دیوانگی میں چلایا۔ اس کی آواز ارد گرد پھیلے سارے شور اور علیزہ کے اندر پھیلے سارے سناٹوں کو چیرتی سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ اس نے ایک دم سر اٹھایا اور اس پر چھایا سکتے کا طلسم پل بھر میں ٹوٹا۔ پتھر کی مورت میں ایک دم جان پڑ گئی۔ اس نے شہرام کو دیکھا جس کی آنکھیں برس رہی تھیں اور چہرہ کرب میں ڈوبا ہوا تھا، اور کھڑکی کی آنی صلاحوں کو اس سختی سے جکڑ رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ برف کی سل میں ڈھل چکے تھے۔ لمحہ بھر کو علیزہ کی بجھی آنکھوں میں شناسائی کی لہر ابھری اور عین اسی لمحے بھوکے درندے اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ کرب سے چلانے لگی۔ مجمع سے گھٹی گھٹی سی خوف زدہ سی چیخیں ابھری، مگر وہ اتنی نمایاں نہ تھی۔ فضا میں بھوکے درندے کی سامع خراش اور دل فگار گراہٹیں، علیزہ کی کربناک دل خراش گھٹی گھٹی آوازیں اور شہرام کی ہذیانی چیخیں حاوی تھیں۔ پس منظر میں دیگر لوگوں کی آوازیں مکھیوں کی بنبناہٹ میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ پھر سب سے پہلے علیزہ کی آوازوں نے دم توڑا، بلکہ علیزہ کی زندگی نے دم توڑا۔ پھر درندوں کی گراہٹیں بھی معدوم ہو گئیں۔ وہ اب گوشت کھانے میں مصروف تھے۔ صرف شہرام تھا جو ہذیانی انداز میں چلاتا، برستی آنکھوں سے سر بار بار عالم بے بسی میں آہنی صلاحوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی پیشانی سے پھوٹتا خون صلاحوں کو بھی رنگین کرتا چلا جا رہا تھا۔ وقت کے ایک کنکر نے جس کو اقصوں میں تقسیم کیا، آب رواں میں اب میں امجد کیسے وہ چہرہ جوڑوں گا؟ اور پھر شہرام حواس کھو بیٹھا۔ وہ علیزہ، اس کو وہ جیکی اور ٹامی کھا جائیں گے، دیکھو وہ بھوکے ہیں۔ وہ علیزہ کو گھور رہے ہیں۔ نہیں جاگیر نہیں، علیزہ پر دہی نہ ڈالو۔ دادا جی، بابا، شاہ زمان، شاہ زیب، کوئی تو منع کرو۔ وہ ایک ہی جگہ نگاہ جمائے بولے جاتا۔ لمحہ بلمحہ اس کے اضطراب میں اضافہ ہوتا گیا۔ دادا جی، بابا جان، خدا کے لیے جاگیر کو روکیں۔ ارے میرے خدا! اس نے دہی انڈیل دی علیزے پر۔ شاہ زیب! وہ بے قراری سے چلا اٹھتا۔ شاہ زیب، اپنے جیکی اور ٹامی کو منع کرو، وہ علیزہ کو کھا جائیں گے۔ سبھی کو افسوس، اور سب لوگ اس کا خیال رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتے ہیں، سو اس کے اپنوں نے بھی اسے مار کر چھاؤں میں ڈالا تھا۔ لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک مردے کو جو محض مٹی کے ایک تودے کی سی حیثیت اختیار کر چکا، اسے دھوپ یا چھاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، مٹی کے تودے کو دھوپ میں رکھیں یا چھاؤں میں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا مینا تو پھر کس کام کا۔ یوں ہی ایک روز شہرام نے بالائی منزل سے کود کر اس نے علیزے میں آ رہا ہوں تمہارے پاس کہہ کر چھلانگ لگا دی۔ اسے نیچے علیزے نظر آئی تھی جو اسے پکار رہی تھی۔ یوں محبت کا ایک اور باب ختم ہوا۔ شہرام کی ماں بھی بیٹے کے غم میں ایک دن چپ چاپ چل بسی۔ شامر خان گمسم سے رہنے لگے اور اپنے آخری ایام میں محض کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ زندگی کی اوٹ سے لمحے سرک کر گزرتے رہے۔ دادا جی کے بعد دادی بھی چل بسی۔ وقت کا سفر جاری رہا اور یہ سدا جاری ہی رہنا ہے۔ زائلہ ایک دم خاموش ہوئی اور اذان کو دیکھنے لگی جو شاک ہی سی حالت میں تھا۔ نئی نسل کو شہرام کے بارے میں صرف یہی بتایا گیا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ اس سے زیادہ تو نہ کسی کو پوچھنے کی اجازت تھی، نہ کسی کو بتانے کی۔ آگا جان کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ پتہ نہیں، میں جب شہیر کے سنگ بیاہ کر آئی تو میں نے تو انہیں یوں ہی دیکھا ہے۔ اور بابا جان کا، میرا مطلب ہے ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ ان کا لاہور سے واپس آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ زائلہ کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ پتہ ہے اذان، تمہارے بابا بھی کسی اور کو چاہتے تھے، اور کون تھی وہ میں نہیں جانتی، مگر ان کا ہر انداز چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ وہ کسی اور کے اسیر تھے۔ میں نے ان کے گھر میں تو جگہ بنا لی، مگر ان کے دل تک کبھی رسائی حاصل نہ کر سکی۔ شاید جسے وہ چاہتے تھے وہ بھی علیزہ کی طرح کم حیثیت ہوگی۔ علیزہ اور شہرام کا حشر دیکھ کر وہ ہمت نہ کر پائے ہوں گے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہرحال ہمیشہ سرد رہا۔ کبھی کبھی وہ بے بسی سے معذرت کرتے کہ میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر جاتا ہوں زائلہ، میں بہت کوشش کرتا ہوں مگر دل پر میرا بس نہیں چلتا۔ تم بہت اچھی ہو۔ اور آخری بار جب وہ گئے تو بولے تھے زائلہ تم بہت بہت اچھی ہو، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری قدر نہیں کر سکا۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتے گیا۔ شہر گل صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے گمسم بیٹھے انہیں کو دیکھ رہی تھی۔
رات دھیرے دھیرے سرکتے ہوئے پچھلے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ دمو چوکی مار گارڈ، لیکن تم فجر کی سم دیکھ کر وہ ہراساں ہو گئی، اسے علم ہی نہ ہوا، اور فجر اپنا دایاں پاؤں ہاتھ میں تھامے اس رات سے چھلکتا خون پینے میں مصروف، اس کے دونوں پاؤں زمرد کے سامنے تھے۔ بایاں پاؤں ٹہنے پر موجود تھا اور دایاں پاؤں سے آ رہی ٹانگ عجیب بے ڈھنگ اور بے ڈھب سی لگ رہی تھی۔ خوف اور دہشت نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کیا میں؟ فجر نے ہلکا سا سپ لے کر استفسار کیا۔ چاند مغرب کی جانب جھکتا جا رہا تھا۔ تم اپنے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ وہ ہکلا گئی۔ میں تمہارے ڈیئر فادر جی نے مجھے کئی بار حویلی میں بلایا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کیوں بلا رہے ہیں، اور تم تو جانتی ہو کہ مجھے ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت کتنی اہم ہوتی ہے۔ ایک رات ہم لوگ بستی چھوڑ کر جا رہے تھے، جاگیر اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں دیکھ لیا، میرے بہن بھائیوں کو نجی جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ تم اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتا ایک نجی جیل بھی ہے، وہ تہہ خانے میں ہے، اور تہہ خانہ تمہاری حویلی کے قریب ہے۔ بہرحال ان کو بند کر دیا گیا۔ مجھے شادیب کے کمرے میں لایا گیا۔ اس رات کوئی خاص مہمان آئے تھے، لہٰذا شادیب کمرے میں نہ آ سکے۔ کمرے میں روشن دان جو ہے، میں نے اس میں سے نکل کر بھاگنا چاہا، اگرچہ مجھے روشن دان تک پہنچنے اور اس کے تہتے توڑنے میں بہت مشکل پیش آئی، مگر جب جان پر بنی ہو تو انسان دیواروں میں بھی درد بنا لیتا ہے۔ میں وہاں سے تو نکل آئی، مگر گھر کے بیرونی دیوار پر چڑھتے مجھے ایک ملازم نے دیکھ لیا۔ مجھے پکڑ لیا گیا اور بھاگنے کی پاداش میں شادیب نے میرے دونوں پیر کٹوا دیے۔ وہ خون سے لبے لباب بھرے پاؤں میں سراغ گھماتے ہوئے لاپرواہی سے انداز میں بولی، گویا خود پر بیتی اذیت بیتی نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ پھر زمرد کا لہجہ بے حد مدھم تھا، سرگوشی کی طرح۔ پھر اس نے مڑے ہوئے سراغ کو منہ میں ڈال کر خون کسی خوش ذائقہ مشروب کے مانند پیا، اور بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ہونٹ تھپتھپاتے ہوئے پھر بولی، میرے ماں باپ دونوں نے خودکشی کر لی۔ میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا تم خود جان سکتے ہو۔ مجھے 1 ماہ تک رکھا گیا، میں مر جانا چاہتی تھی، مگر کمرے میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو کارآمد ہوتی۔ میں نے ایک دن دیواروں سے سر ٹکرانا شروع کر دیا، اس پر مجھے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ ایک دن شادیب کے چہرے پر میں نے تھوک دیا اور اس نے اس قبرستان میں مجھے زندہ دفن کر دیا۔ اپنے بدترین دشمنوں کو وہ لوگ یہاں زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ کتنی ہی عورتیں یہاں دفن ہیں، مرد البتہ 2 ہیں، اور وہ دونوں اس جرم میں دفن کیے گئے کہ اپنی جوان بہن کو شاہ زمان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بات مکمل کر کے اسے سراغ منہ میں ڈالی اور ایک ہی سانس میں سارا خون پی گئی۔ پیر خالی ہوا تو اس نے سراغ نکال کر باہر پھینک دیا اور کھوکھلے پیر کے کنارے کو منہ لگایا۔ آخری قطرہ تک پی کر اس نے دائیں ہاتھ سے پاؤں ٹہنے سے جوڑ لیا اور زمرد دم بخود بیٹھی رہ گئی۔ موسم صبح سے ہی ابر آلود تھا، رنگ برنگ کے بادل سارا دن ایک دوسرے کے تعاقب میں جاگتے رہے۔ وہ لوگ وسیع برآمدے میں آ بیٹھے، جسے دونوں طرف سے جالی لگا کر بند کیا گیا تھا۔ کچن سے اڑتی اشتہا انگیز خوشبوئیں سارے گھر میں چکراتی پھرتی تھی۔ برسات کے مناسبت سے پکوڑے اور آلو کے پراٹھے وغیرہ تیار کیے جا رہے تھے۔ یار برسات پر کوئی گانا ہی لگا دو، شادل سے فرمائش کرنے والا زہیب تھا۔ شادیب بہت اچھا گٹارسٹ تھا اور اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ آذان خلاف معمول اپنے کمرے میں تھا۔ دریاب اور درگام بھی وہاں برآمدے میں براجمان تھے، ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ اس دفعہ تو بارشیں رکتی نہیں ہیں دوستوں، ہم نے کیا آنسو پیے کہ سارے موسم رو پڑے۔ اس نے زمرد کو دیکھتے ہوئے شعر پڑھا۔ واہ، ان لوگوں کی داد و تحسین میں بھی جاری تھی کہ باہر سے بھاگتی سوہا تیزی سے اندر آئی۔ وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی، اس کی سفید مومی چہرے پر خوف چمٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ لڑکیاں اسی جانب متوجہ ہوئی۔ باہر اندھیرا گہرا ہو چلا تھا۔ میں گھر کے پچھلے حصے سے لکڑیاں لینے گئی تو وہاں عجیب سے لوگ کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں جلتی مشعلیں تھی اور کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اور وہ سہمی آواز ڈرامے باز، ادھر آؤ۔ دریاب نے اسے پکارا۔ وہ دوپٹہ شانوں پر درست کرتے اس کے پاس گئی۔ سبھی لوگ اس کی جانب دیکھ رہے تھے کہ دریاب کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ آئندہ ایسا کوئی جھوٹ مت بولنا ورنہ تیری زبان کاٹ دوں گا میں، اور جا کر میرے لیے چائے اور سنیکس لے کر آ۔ آج سے میرا ہر کام تو کرے گی، تجھے ادھر روٹیاں توڑنے نہیں لایا گیا۔ اس کا لہجہ درست تھا۔ لڑکیوں نے اطمینان کی سانس لی، ورنہ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اسے مارے گا۔ سوہا نظر جھکائے کچن کی طرف پلٹ گئی۔ دریاب کی نظروں نے اس کے بھیگے ہوشربا سراپے کا دور تک پیچھا کیا۔ وہ چائے لائی تو دریاب اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ کمرے کے پاس پہنچ کر رکی، اپنے ہاتھ سے ٹرالی سنبھالتے اس نے بند مٹھی کی پشت سے دروازہ نہ کیا۔ یس، وہ ٹرالی دکھیلتے اندر داخل ہوئی تو دریاب کی پرہوس نگاہوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا، اس کے ہاتھ میں اسٹائلش سا گلاس تھا جس میں سنہری محلول میں آئس کیوبز چھوٹے چھوٹے بلبلے چھوڑ رہے تھے۔ برف گھلتی جا رہی تھی۔ دروازہ بند کر دو اور میرے پاس آؤ۔ دریاب کے لہجے سے بھی ہوس ٹپکتی تھی۔ جی، وہ اس کی فرمائش پر شدر رہ گئی۔ کیا جی، تم منقوہہ ہو؟ میرا حق ہے تم پر۔ وہ گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ سوہا کا دل طوفان میں گھری چڑیا کی طرح کانپ رہا تھا، مگر اس وقت دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے اندر آیا۔ دریاب بھائی، وہ زرگام کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ دالے کی بات پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگا اور سوہا نے اطمینان کا سانس لیا۔ بابا تم کچھ بھی کرو، مگر مجھے زرگام آج شام تک لازمی واپس چاہیے۔ فون پر آغا جان گرج رہے تھے۔ جواباً جو کچھ ہوا ان کی پیشانی پر شکنوں کا سا جال بجھ گیا۔
आगा जान सब हाल में मौजूद थे। दरगाम पर एक और केस बन गया है। सेनेटर बासत अली की भतीजी का रेप हुआ था। इत्तफाकन उस लड़की ने पुलिस मोबाइल में जरगाम को जाते देख लिया और सूरत हाल संगीन तरीन हो गई थी। ये जरगाम भी उस लड़की को मार क्यों नहीं दिया उसने? शाहजेब ने दान कचकचाए। उसी दम फजर नमदार हुई। हस्बे मामूल शाह से खून पीती जिसे तुम मार देती थी शाहजेब खान, है ना? वो मुस्कुराए तो वो हकला कर वहाँ से चले गए। वो डर गया था कि लड़की का कत्ल ना हो जाए। दरियाब ने बताया, तुम आज़ान आका जान की बात पर चौंका। वो बेहद हैरत से उन लोगों को देख रहा था जो दूसरों की इज्जतों से खेलने की बातें यूं किया करते थे, गोया आज क्या पकाया जाए, जैसी आम सी बात पर तबादला ख्याल कर रहे हों। बासत अली का बेटा तुम्हारा क्लास फेलो था ना, और शायद दोस्त भी। आज़ान ने मैं सर हिलाने पर इत्तफाक किया, तुम उससे कोई बात क्यों नहीं करते? जितने पैसे या सुलह की वो जो भी शराइत पेश करे, क्या हरगिज़ भी नहीं? वो चिल्ला उठा। उसके इस अंदाज को सभी ने नागवारी से देखा। ये तो बहुत खुश है। उसकी गिरफ्तारी पर दरियाब ने बुरी तरह घुरा। राइट, अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे कब से सज़ा दे चुका होता। उसने सोफे की बैग पर बाजू फैला लिया। आगा जान देख रहे हैं उसे। शाहजमान गुस्से से बेकाबू हुए। आगा जान, तुम मुझे बचपन से देख रहे हैं। क्यों आगा जान? बकवास बंद करो। दरियाब का बस नहीं चल रहा था जिसे मार ही डाले। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा दरियाब जमान खान। दरियाब ने से कुछ कहना चाहा मगर गुस्से की ज्यादती से लब बींच गया। मुझसे मुंह संभाल कर बात किया करो मिस्टर अदान शहीद, क्योंकि तुम्हारी हर बात का बदला तुम्हारी बहन को देना पड़ेगा। वो उसके करीब चला आया। आगा शाहजमान से दरगाम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दरियाब सोफे के बाजू पर हाथ टिकाकर झुका और मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानती हो कि मैं लड़कियों का क्या हशर करता हूँ। उसका मानी लहजा अदान को बुरी तरह भड़का गया। उसका हाथ बेहतियार उठा और दरियाब के बाएं गाल को दहका गया। एहसासी तौहीन से दरियाब बेकाबू होकर उस पर झपटा। क्या हुआ? थप्पड़ की चटाह पर सभी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। वो दोनों खड़े एक दूसरे को बुरी तरह से घूर रहे थे। या नज़रों ही नज़रों में खाने का इरादा हो। तुमने मुझ पर हाथ उठाया आज़ान, उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। वो लफ्ज़ों को गोया दांतों तले चबा रहा था। कम भयानक तुम्हारा अंजाम भी नहीं होगा। ज़ुहैब और शाहदिल ने बमुश्किल बेच बचाव कराया। दरियाब मुसलसल उसे कहर बरी नज़रों से देखता रहा। उसके ठीक 2 दिन बाद सेनेटर बासत अली की 11 साली बेटी किडनैप हो गई। वो स्कूल से निकल रही थी कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया। उसके 2 गार्ड्स और ड्राइवर ने मज़ाहमत की और आग उगलती राइफलें उन्हें मौत की नींद सुला गई। अगले चंद दिन में जरगाम वापस आ गया। बासत अली ने केस वापस ले लिया क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ा था। जिस दिन जरगाम घर आया उसी शाम बासत अली की बेटी रमशा अपने घर के सामने बेहोश पाई गई। हान हवेली में दरगाम के आने की खुशी में एक पार्टी रखी गई। सदके के बकरे और पैसे लोगों में बांटे गए। हान हवेली में उतरी 18 मई की वो शाम रोशनी से भरपूर जगमगा रही थी। वसी तरीन लान में ही छतरियाँ और उनके नीचे टेबल्स लगाकर खाने का इंतज़ाम किया गया था। अंदर आने वाले मेहमान हास ही थे। बाकी लोगों के लिए बाहर इंतज़ाम था। लड़कियों को तैयार कर दो, इंगेजमेंट आज ही कर देते हैं। आगा जान हकीमा अंदाज में कहकर चले गए। सब लड़कियाँ सरासीमा सी हो गई, लेकिन आगा जान का और वो हुक्म मदूली पर जितनी भयानक सजा देते कम था। आज़ान किसी ज़रूरी काम से गया था। ज़ायला ने उसे फ़ोन करके फ़ंक्शन की बाबत बताया, मगर ये जान करके ये सब दरगाम की रिहाई के सबब हो रहा है उसका हलक तक कड़वा हो गया। उसने आने से माजरत कर ली और जानबूझकर देर से रवाना हुआ। वो हवेली पहुंचा तो सुबह के 4 बजे थे। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वो आलीशान इमारत की तरफ पलटा। हवेली की सजावट के लिए इस्तेमाल की गई लाइट्स वगैरह अभी तक जगमगा रही थी। हाथों में हाथ फेर कर थगन दायल करने की कोशिश करता वो अंदर जा रहा था जब उसे शहर दिल ने पुकारा। मेरी बात सुनो, शहर दिल ने कहा। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। छत की मंडेरों के किनारे लगी लाइट्स में उसके जारी जेवरात और लेमन कलर फ्राक के गले पर लगे नगीने दमक रहे थे। उसके हाथ में ब्लैक महमली डिबिया थी। उसने उसे खोला तो शहर गुल की आंखें हैरा हो गई। वो वाइट गोल्ड का नफीस बारीक जाली का जुराव कंगन था जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद हीरे झिलमिलाते थे। ये हमारी मंगनी के लिए है। लोग सिर्फ रिंग से ही मंगनी को मशरूत किए हैं। मैंने सोचा थोड़ा यूनिक सा होना चाहिए। वो एक जज़ब के आलम में बोल रहा था। सुरमई आंखें जज्बे लुटाती वारफतगी से उसके पुरकशिश चेहरे के बोसे ले रही थी। ये देखो, शहरगुल ने बाएं हाथ आगे किया। सफ़ेद मोमी हाथ की पुश्त और महरूती उंगलियों पर मेहंदी के खूबसूरत नक्शो निगार बहुत अच्छे लग रहे थे। यकायक वो चौंका। उसके हाथ की तीसरी उंगली में डायमंड रिंग झिलमिला रही थी। ज़ुहैब से मेरी मंगनी हो गई है। इस पाट आवाज़ में उसने अज़ान के हवासों पर बम ब्लास्ट किया। उसके वजूद उसके दिल की इमारत अंदर तक दहल गई। अंदर गहराई तक बड़ी तोड़ फोड़ मची थी। खुशी और मोहब्बत से जगमगाता चेहरा पल भर में तारीख पड़ा। शहरगुल, तुमने होने दिया ये सब? उसके लहजे में शदीद दुख बोल रहा था। मैं अभी आगा जान से बात करता हूँ। पुरअज़्म अंदाज में बोलता यकलख्त पलटा था, मगर उसी लम्हे उससे कदमों को जकड़ लिया गया।
اس نے پلٹ کر شہر گل کو سوالیہ انداز میں دیکھا جو اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی. تم آغا جان سے کوئی بات نہیں کرو گے, میری زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور میں بہت خوش ہوں. سرد اور سپاٹ لہجہ اسے بے یقینی کے برفیلے غار میں دھکیل گیا. تم بہت خوش ہو؟ اس نے خود کلامی کی. ہاں, اور میں نے اس لیے تمہیں بلایا کہ تمہیں کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرو گے. یہ شہر گل کہہ رہی تھی, اس کی شہر گل. یہ اتنی شفاف کیسے ہو سکتی ہے؟ شہر گل, بہت دیر ہو چکی ہے, اب تمہیں چلنا چاہیے. عذاب وحشت کا صلہ نہ مانگے کوئی, نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی. بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں, عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی. تمام شہر مکرم بس ایک مجرم میں, تمام شہر مکرم بس ایک مجرم میں. سو میرے بعد میرا خون بہانہ مانگے کوئی. کوئی تو شہر تذبذب کے ساکنوں سے کہے, کوئی تو شہر تذبذب کے ساکنوں سے کہے. نہ ہو یقین تو پھر معجزہ نہ مانگے کوئی. عذاب گرد خزاں بھی نہ ہو بہار بھی آئے, عذاب گرد خزاں بھی نہ ہو تو بہار بھی آئے. اس احتیاط سے اجر وفا نہ مانگے کوئی. وہ چیر پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا, سرمئی آنکھوں میں دھواں سا پھیلا تھا. اس کا شہر دل دھڑ دھڑ جل رہا تھا اور دھواں سیدھا آنکھوں میں جمع ہو رہا تھا. کثیف تلخ دھواں آنکھوں میں جمع ہوتا, دھواں باہر نکلنے کا راستہ چاہتا تھا. اگر وہ سختی سے پلکیں بھینچے اس پر بند باندھے ہوئے تھا. بھائی ماہا کی بھیگی بھیگی سی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی. کھانا کھا لیں, مجھے بھوک نہیں, قطعیت سے کہتے ہوئے اسے نگاہ ماہا کے ہاتھ میں جھلملاتے رنگ پر پڑی اور وہ بری طرح چونکا. یہ کیا ہے؟ اگرچہ وہ عام رنگ بھی ہو سکتی تھی مگر اس کے اندر کچھ کھٹکا تھا. دریاب سے میری منگنی ہو گئی ہے کل. او نو, اور کس کس کی منگنی ہوئی ہے؟ شادل لالا تو چلے گئے تھے انکار کر کے. آغا جان نے شاندی پھپھو کو بھی گھر سے نکال دیا. زمرد کی زرگام لالا سے. اس کے مزید بولنے سے پہلے اس کی انگلی سے انگوٹھی اتار چکا تھا. ماہا نے تشویش زدہ نظروں سے اسے دیکھا. وہ سیدھا آغا جان کے کمرے میں گیا. یہ انگوٹھی میں اپنی بہن کا رشتہ دریاب سے نہیں کر سکتا. اس نے انگوٹھی ان کے سامنے ٹیبل پر رکھی. تم جانتے ہو اس کا انجام؟ وہ ہماری پوتی ہے. وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اگر آپ اس کے لیے کسی اچھے شخص کا انتخاب کرتے تو میں چپ رہتا, لیکن ایک رب شخص کے لیے. وہ بات ادھوری چھوڑ کر چلا گیا. آغا جان غصے سے کپ کپا رہے تھے. انہوں نے فریج سے ام الحبائس کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا لی. پھر کچھ سوچ کر وہ مسکرا دیے. قدم قدم پر بچھا دو یہاں سلیبوں کے جال, قدم قدم پر بچھا دو یہاں سلیبوں کے جال. کی سرکشوں کی تو عادت ہے سر اٹھانے کی. وہ قہر میں لپٹی صفاق رات دھیرے دھیرے دھرتی پر قدم دھر رہی تھی. ماہا کچن میں کسی کام سے گئی تو وہاں سہمی سوہا دریاب کے پاس کھڑی تھی. وہ اس کے بالوں کے لٹ انگلی پر لپیٹتا کچھ بول رہا تھا. اس کا چہرہ فک ہو رہا تھا. میری بات یاد رکھنا. دریاب کی سرد انداز میں کی گئی سرگوشی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. وہ پلٹا تو ماہا کو دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرایا اور بولا, رات کو میرے کمرے میں آنا ہو سکتا ہے؟ اپنے بھائی کی زندگی بچا لو. اس کی جان کو خطرہ ہے مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہا. مجھے وہ تو دشمن سمجھتا ہے. کیا مطلب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز لڑکھڑا گئی. مطلب اگر وہ تمہارا رشتہ نہ توڑے تو بچ سکتا ہے ورنہ جان سے جائے گا. وہ اسے نظروں میں تولتا چلا گیا. وہ سن ہو کر رہ گئی. سوہا اسے نظریں چراتی آگے بڑھ گئی. وہ ماہتاب محبت جسے گلشن وصل آباد کرنا تھا, وہ ماہتاب محبت ہجر کے آنگن میں اتر گیا ہے. آؤ لوگوں, مجھے گلے لگا کر چیخو اور بین کرو کہ ایک حادثے میں دعا میرا دل مر گیا ہے. اس کا دل بھی مر گیا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ شہر گل اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے. وہ تو کچھ اور ہی سمجھتا رہا. بہرحال جو بھی تھا وہ سارا دن آوارہ گردی کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ گھر جانا بھی ضروری تھا کہ اس کے جرم کی سزا اس کی بہن کو نہ بھگتنا پڑے. گھر پہنچا تو اندھیروں نے اس کا استقبال کیا. شاید لائٹ گئی تھی. وہ ڈھیلے قدموں سے چلتا ہال روم میں پہنچا تو گھٹی گھٹی سی آواز میں روتی سوہا اس سے آن ٹکرائی. آذان لالا, مجھے بچا لیں, کیا ہوا؟ وہ بری طرح ٹھٹکا. اسی پل حال روشنی میں نہا گیا. دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں. دریاب کی آواز زہریلی تھی. سوہا کے کپڑے اور بال بے ترتیب تھے اور وہ آذان کے کندھے سے لگی کھڑی تھی. اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا. وہ یہ تم اس حد تک گر جاؤ گے آذان, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. دریاب اور زرام وغیرہ جن کو تم بد کردار کہتے ہو مگر ان کے اندر رشتوں کا احترام تو ہے. اور تم؟ آغا جان نے بات ادھوری چھوڑ دی. وہ غصے کی شدت سے ہانپ رہے تھے. مجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس نے میری منقوہہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. دریاب کا فراتا اس پر جھپٹا. نہیں دریاب, میں تو بھی یہاں آیا ہوں. یہ سوہا سے پوچھ لو. تم سوہا, تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ نا. اس نے حقیقت بتانا چاہی. بتاؤ سوہا, کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے. سوہا نے لرزی آواز اور مدھم لہجے میں بم پھوڑا. وٹ, کیا بکواس کر رہی ہو؟ اسے شاک لگا. سب کچھ تفصیل سے بتاؤ. لڑکی آغا جان کا لہجہ تحکم سے بھرپور تھا. یہ کہتے تھے کہ میں تم سے نکاح کروں گا. اس کی بات پر آذان بے قابو ہو کر اس پر جھپٹا. بکواس بند کرو. اس کا بھرپور تھپڑ سوہا کو اتارے دکھا گیا. دیکھا ظاہرہ تم نے, ہماری نظروں سے دور لے جاؤ ورنہ ہم کچھ کر بیٹھیں گے اسے.
آغا جان کے کہتے کہتے مگر دریاب اذان پر پل پڑا تھا، وہ بھی بھرپور جواب دے رہا تھا۔ زہیب اور زرگان میں بمشکل بیچ بچاؤ کر آیا، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ دریاب ہاتھ کی پشت سے ہونٹوں سے نکلتا خون صاف کرتا لفظ چبا چبا کر بولا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، مجھے بخوبی علم ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم دم کٹے سام کی طرح۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بات ادھوری چھوڑ گئی، لیکن مفہوم بہرحال ادھورا نہیں رہا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کروٹیں لیتی وہ پتہ نہیں کون سی کیفیت، کون سا تاثر تھا جس نے دریاب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ وہ سوہا کو گھور کر چلا گیا۔ بیٹھو تم لوگ، آقا جان کے حکم پر سبھی بیٹھ گئے۔ یہ بہت سرکش ہو چکا ہے، ابھی تم سب نے دیکھا نا، اس نے سوہا کو، اس کے دل سے رشتوں کا احترام بھی اٹھ گیا ہے، اسے اب اگر نکیل نہ ڈالی گئی تو یہ پتہ نہیں کیا گر گزرے گا۔ دائلہ خان، تم نے دیکھی اپنے بیٹے کی سرکشی؟ آقا جان اذان اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا، وہ پر یقین تھی۔ اس نے یہ گری ہوئی حرکت کی ہے زائلہ، اسے سمجھاؤ کہ اب چپ رہے۔ ہم چند دن تک اس کی شائستہ اور ماہا کی ذریعہ سے شادی کر دیں گے، اسے اسی صورت میں معافی مل سکتی ہے، ورنہ تم تو بخوبی جانتے ہو کہ ہم حویلی کے مجرموں کو کس انداز میں سزا دیتے ہیں، اسے سمجھا لو، ورنہ ہم بھول جائیں گے کہ اس کا تعلق اس حویلی سے ہے۔ اذان کی زندگی خطرے میں ہے، یہ سوچ کر اس کا دل ہول رہا تھا۔ اس سے بات کرنا چاہی تو اذان سے، مگر وہ اسے درشٹی سے ٹوک گیا۔ آپ کو میری فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے شہر گل صاحبہ، آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا تو میں نے کچھ کہا؟ آپ بھی ایسا کوئی حق نہیں رکھتی۔ اندر آتی ماہا نے یہ سنا تو وہیں سے پلٹ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اذان کبھی نہیں مانے گا۔ اس نے دریاب سے بات کرنا چاہی کہ شاید وہ، اگر وہ اذان کی ذات پر لگا الزام دھو دیتا تو وہ اسے شادی کرنے کو راضی تھی، اگرچہ اس کے لیے دریاب کا ساتھ کسی عذاب سے کم نہ ہوتا، مگر جان سے عزیز بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اسے یہ عذاب مول لینا ہی تھا۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، جوں وہ اوپر جا رہی تھی اس کا دل نہ جانے کیوں نیچے پاتال میں اترتا جا رہا تھا، مگر اوپر پہنچنے پر علم ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ دریاب پی رہا تھا، اسے دیکھتے اس کی شیطانی آنکھوں میں سانپ کی سی چمک در آئی۔ کہے نصیب، کہیے کیسے آنا ہوا؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، میں آپ سے شادی پر تیار ہوں، مگر پہلے آپ کو اذان پر لگا الزام۔ اسے دریاب کی تیز نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ اور میری چڑیا، جو لڑکی شادی کے بغیر مل جائے اسے شادی کون کرتا ہے؟ وہ ہنسا، کیا مطلب؟ وہ گھبرا گئی، اس نے باہر جانا چاہا مگر وہ اسے اپنے بازوں کے شکنجے میں جکڑ چکا تھا۔ جانے کب طوفان بنے اور رستہ رستہ بچھ جائے، بند بنا کر سو مت جانا، دریا آہر دریا ہے۔ اذان، ماہا اپنے کمرے میں نہیں، زائلہ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا اور فجر کے اذانوں کے وقت سویا تھا۔ ہڑبڑا کر بیٹھا، کچن وغیرہ میں ہوگی؟ نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی، وہ پاؤں میں سلیپر ڈالتا اپنی تسلی کے ہاتھ سے اس نے پوری حویلی چھان ماری مگر ماہا نہیں تھی، ماہا کہیں نہیں تھی۔ وہ آغا جان کے پاس پہنچا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ چلا اٹھا، مجھے تو لگتا ہے کہ آغا جان اسے جان بوجھ کر ماہا کو غائب کر دیا۔ زرگان نے خیال ظاہر کیا، پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ میں نے؟ ہاں تم نے، تاکہ اسے مجھ سے شادی کرنے سے بچا سکو۔ دریاب پھنکارا، آغا جان ابھی فیصلہ کریں، آپ نے اسے بہت چھوٹ دے دی ہے، ابھی فیصلہ کریں ورنہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اذان بیٹا بتا دو کہ ماہا کہاں پر ہے؟ مجھے نہیں پتا آغا جان، میری بہن۔ بتا دو اذان، ورنہ ہمیں مجرموں کی طرح زبان کھلوانا اچھی طرح آتا ہے۔ میں اسے کیوں غائب کروں گا؟ وہ چلایا، تو پھر کیا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ میری بہن ایسی نہیں ہو سکتی۔ آغا جان یہ ایسی زبان نہیں کھولے گا، اسے بخشو کے حوالے کریں۔ شاہ زمان نے لب کشائی کہ وہ لوگ اسے دکھیلتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگے۔ وہ ان کے قابو نہیں آ رہا تھا، ان کے جاتے ہی زائلہ خان لہرا کر زمین پر آ رہی۔ ان کی بیٹی غائب تھی اور بیٹے پر تشدد کا سوچ کر ان کا دل بند ہوا جاتا تھا۔ انہیں گرتا دیکھ کر سب سے پہلے شہر گل سختی سے باہر آئی اور ان کی جانب لپکی۔ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کر الجھائی ہے۔ زائلہ خان کا دل ایک بار بند ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے دھڑکنے سے انکاری ہو گیا۔ فارم ہاؤس میں قید اذان لا علم ہی رہا کہ اس پر کون سی قیامت بیت گئی ہے، البتہ وہ حیران ضرور تھا کہ اسے یہاں لا کر محض بند کیوں کر دیا گیا، ٹارچر کیوں نہیں کیا گیا۔ حویلی میں موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ زہیب نے شاہ دل کو سب بتا دیا اور وہ مہر گل شاندی اور شاہ دل خان سمیت حویلی میں موجود تھا، مگر وہ اذان کو چھوڑنے پر راضی نہ تھی۔ بلاخر سب کے نود ہونے پر انہوں نے اذان کو بلوا لیا۔ بخشو اور گرینڈل ظفر کی میت میں آتا اذان لوگوں کا جمگٹا دے کر لڑکھڑا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ماہا لہرائی تھی مگر سفید کفن کے حالے میں دمکتا پر نور چہرہ اس کی ماں کا تھا، وہ ماں جو اسے زمانے کی سرد و گرم سے بچاتی آئی تھی اور جب پہلی بار بچا نہ پائی تو خود بھی نہ بچی تھی۔ وہ دکھ کی شدت سے رو بھی نہ پایا، بس ساکت سا دیکھتے گیا۔ اس پر ٹک ٹک دیدم دیدم ناکشید والی کیفیت طاری تھی۔ شادی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے سکتے کی کیفیت سے باہر نکالنا چاہا مگر وہ پتھرائے ہوئے انداز میں ساکت کھڑا رہا۔ صبح جب زائلہ نے اسے ماہا کے غائب ہونے کی اطلاع دی تھی تب بھی وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے آخری بار بات کر رہا ہے۔ یہ موت بھی نہ بس ہمارے مقدر کی طرح شفاق ہے۔ اذان لالا پھپھو ہمیں چھوڑ گئی۔ مہر گل تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ زائلہ شادل کی کزن تھی، اسی مناسبت سے مہر گل اسے پھپھو کہتی تھی۔ اذان کا سکتہ پل بھر میں ٹوٹا، وہ تڑپ کر وہاں پہنچا اور بے قراری ان کے قدموں کو
اپنی جنت کی چوکھٹ کو چومنے لگا۔ وہ اپنی جنت کی چوکھٹ کو دیوانہ وار چوم رہا تھا، وہ چوکھٹ جو اب اس سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی۔ اب حشر سے قبل ملاقات ہونے والی تھی، نہ ہونے والی تھی۔ ماہا زمرد کی چیخ نے سب کو پائیں بھاگ میں اکٹھا کر دی، بے چین سی بلائی پھر رہی تھی اور یوں ہی چلتے ہوئے گھر کے پچھلے حصے جا نکلی۔ وہاں گھاس کے بیچ پڑے سنگی بینچ پر اس نے گمسم سی ماہا کو بیٹھے دیکھا۔ وہ چاہتے ہوئے اسی سمت لپکی۔ ماہا کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد ہو رہا تھا اور حالام میں گھو رہی تھی۔ ماہا تم کہاں تھی؟ وہ اٹک کر پوچھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں وہ سب لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ماہا شہرگل نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ماہا نے حالات سے نظریں ہٹا کر شہرگل پر جما دی۔ وہ کسی سنگین مجسمے کی مانند شاخ میں بیٹھی اسے حالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماہا ہمیں امی چھوڑ گئی ہیں، اذان اسے ساتھ لگائے رو دیا۔ ہم یتیم ہو گئے ماہا، ہم یتیم ہو گئے۔ ماہا تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ مجھے مارو، مجھے برا کہو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ آذان بول رہا تھا اور وہ ہنوز پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ زہیب کا دل کوئی مٹھی میں جکڑے مسلے جا رہا تھا۔ وہ حالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور لڑکی کہاں گئی تھی تو؟ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ تائی اس پر چپل کی مانند جھپٹی تھی۔ آسان انہیں پرے ہٹاتا ماہا کو ساتھ لگائے اندر لے گیا۔ ماہا کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا، اسے قاری قرار دیا گیا تھا۔ اگرچہ اذان سمیت کئی لوگوں نے احتجاج کیا تھا، مگر یہ فیصلہ آغا جان کا تھا۔ مگر ماہا جو کہ آغا جان کی پوتی تھی، لہٰذا پنچایت کے حساس لوگ ہی حویلی میں بلائے گئے تھے۔ ماہا شہید جو کہ کئی دن سے گھر سے غائب رہی، چونکہ اسے قاری قرار دیا جاتا ہے اور قاری کی سزا صرف موت ہے۔ بکواس بند کرو، میری بہن ایسی نہیں، اسے اغوا کیا گیا تھا، وہ چلایا۔ اگر ایسی بات ہے تو اپنی بہن کو بولو کہ اغوا کرنے والے کا نام بتائے۔ قائم ہانوں سے گھورا۔ ماہا بدستور گمسی تھی، اس سے کوئی شادی کرنا چاہے تب۔ اگر ایسی بات ہے، شادی نے دریافت کیا تب اس کی زندگی بچ سکتی ہے، مگر بھلا قاری سے کون شادی کرے گا؟ قائم ہاں نے سر پر رکھی پگڑی درست کی۔ میں کروں گا۔ زہیب کھڑا ہو گیا۔ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر بلند آواز میں چہ میں گویاں ہونے لگی۔ ماہا اس کے ساتھ گئی تھی؟ درگاہ اسے گھورتے ہوئے نیا شوشہ چھوڑا۔ میں ہر وقت حویلی میں آپ لوگوں کے سامنے موجود رہا ہوں۔ اس نے آغا جان کو دیکھا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آغا جان نے تائید کی۔ وہیں ان کا نکاح کر دیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ زہیب ماہا کو لے کر کہیں دور چلا جائے گا۔ اسے خاندان سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ شاہ زمان، شاہ زیب، زریاب اور درگام غصے سے بل کھا رہے تھے۔ اسی رات ان دونوں کو قید کر لیا گیا۔ آغا جان کی نجی جیل میں جواز یہ پیش کیا گیا کہ وہ دونوں شاہ زمان خان اور زریاب کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ آغا جان اپنے مجرموں کو اپنی مرضی کی سزا دیتی تھی۔ ان کے پاس سے آلہ قتل یعنی جسے وہ قتل کرنے جا رہے تھے وہ خنجر بھی برآمد ہو گیا، وہ خنجر جو انہوں نے اس سے قبل کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ مت بھولیں آپ لوگ، یہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آذان چکرا کر رہ گیا، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی اور انہیں بند کر دیا گیا۔ سورج عین سر پر چمک رہا تھا۔ تیز نکیلی دھوپ جسم میں چبھتی سوراخ کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا حلق خشک ہو رہا تھا، مارے بھوک کے کلیجہ لہو میں گھلتے جا رہا تھا۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ ان کے چاروں اور پانی کا بے انت سمندر تھا۔ وہ دیوانہ وار پانی کی جانب لپکے اور انہوں نے ہاتھوں کی اوک میں پانی لیا۔ جب وہ اسے پینے کے لیے ہونٹوں کے قریب لائے تو وہ ہون تھا۔ انہوں نے مایوسی سے ہاتھ گرا دیے۔ زندگی بچانے کی صحیح کرتے ہوئے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، مگر زندگی جھنجھلا کر ان سے اپنا دامن چھڑانے کی ہوا ہاں تھی۔ اسی لمحے جب زندگی ان سے دامن چھڑانے میں قریباً کامیاب ہو چکی تو انہیں خون میں تیرتی کئی لاشیں دکھائی دیں۔ وہ ان لوگوں کی لاشیں تھیں جو ان کے مظالم کا شکار ہوئے تھے۔ خوف ان پر جھپٹ کر حملہ آور ہوا تھا اور ان کی زندگی پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسی ڈھیل کا فائدہ اٹھا کر زندگی ان سے جھٹک کر دامن چھڑا گئی اور وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ خوف سے ان کی گگی بن گئی، دل سکڑ کر بیٹھا۔ اس کے لیے آج کی شام بہترین ہے۔ آذان اور شاہ دل سنبل اور آم وغیرہ کے درختوں کے پاس کھڑے زہیب اور ماہا کو نکالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ آج فارم ہاؤس میں جشن جاری تھا اور یہ دریاب کے نکاح کی خوشی میں تھا۔ اس کا نکاح شاہ زمان کی دوست حکم خان کی بیٹی سے ہوا تھا۔ رخصتی ایک ماہ بعد طے پائی تھی، لیکن نجی جیل پر تو پہرا ہوگا۔ شاہ دل کا لہجہ پرتشویش تھا۔ نجی جیل کا ایک راستہ اس حویلی کی تہہ خانے سے بھی جاتا ہے۔ زمرد کی آواز پر دونوں چونکے۔ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ نجی جیل زیر زمین ہے، مگر وہ اس کے ایک ہی راستے سے واقف تھے۔ فارم ہاؤس والا راستہ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے اس واقعے کے بعد زمرد کو آج مخاطب کیا تھا۔ زمرد کا دل بے اختیار کئی لمحے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے میں نے بتایا ہے، اب تم پوچھو گے کہ مجھے کیسے پتا؟ مجھے ایسے پتا کہ میں خود وہاں کئی بار جا چکی ہوں۔ ان کے سامنے ایک بے حد حسین لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا اور وہ کٹے ہوئے پاؤں نما پیالے میں اسٹرا ڈالے پی رہی تھی۔ آذان کو بے اختیار آبکائی آئی۔ شاہ دل کی ریڑھ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میرے پاس صرف آج کی رات ہے۔ میں شاہ زیب اور اپنے دیگر مجرموں سے انتقام لینا چاہتی ہوں، اور کئی برس قبل اس کے لیے آج کی رات یعنی 12 جون منتخب کی گئی تھی۔ میرے پاس صرف صبح 4 بجے تک کا وقت ہوگا کہ میں کوشش کروں گی کہ تمہاری رہنمائی بھی کر سکوں۔ وہ مزے سے سپ لے رہی تھی۔
آسمان پر سر شامی سیاہ بادلوں کا سایہ آن پڑا تھا، چاروں اور تاریکی، حویلی میں خوف کسی نادیدہ روح کی مانند سرسراتا پھرتا تھا۔ وحشت آنکھیں پھاڑے ساکت کھڑی تھی، اور خاموشی اعصاب کو توڑ کر رکھ دینے والی خاموشی، قبر میں موجود مردے کی طرح کبھی ادھر سے سر نکالتی تو کبھی ادھر سے۔ شادل کی نئی ماڈل کی جیپ تیار حالت میں کھڑی حویلی سے باہر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ سردی میں دور کھڑی اس کے علاقے کی جانب ہاتھ ملا رہی تھی۔ ہوا جب دور ایسیدہ سردی کے برفیلے وجود کو چھو کر آتی تو ہنکی کا احساس دلاتی۔ زمرد! شادل ستون سے ٹیک لگائے کھڑی زمرد کو پکارا، تم چلو گی میرے ساتھ؟ گمبھیر لہجہ اس کے اندر ہلچل مچانے لگا کہ کہاں؟ جہاں میں، ماہا، زہیب اور راضی جا رہے ہیں، مگر آغا جان اور زریاب لالا اور تایا جان، امی، تائی، پھپھو اور وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، ان پر تو کوئی پابندی نہیں۔ ان کی مرضی کی زندگی گزارنے پر ہم نے شائستہ، زالہ اور امی وغیرہ کو بھی کہا، مگر وہ نہیں مانی۔ ویسے بھی فی الحال ان پر کوئی دباؤ نہیں، اور تمہیں بتاتا چلوں کہ بابا، امی اور مہر گل پہلے ہی یہاں سے جا چکے ہیں۔ اس سب میں ان دونوں کی مرضی بھی شامل ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، مگر میں نہیں جا سکتی، وہ نفی میں جواب دے گئی۔ چھوڑو شادل، یہ بھی ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں، مگر زمرد بیوی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ظلم کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا اور ظلم سہنے والا تینوں برابر ہیں۔ اذان اسے سناٹے میں چھوڑے شادل کا ہاتھ تھامے اندر جا چکا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ یکلفظ فجر ان کے سامنے نمودار ہوئی، اور وہ اس کی میت میں چل پڑے اور آغا جان کے کمرے سے ملحق اسٹڈی روم میں انہیں لے آئی۔ اس نے ٹیبل پر کھڑی ہو کر سفید پینٹ شدہ دیوار کی سطح انگلی کے ناخن سے کھرچی۔ دیوار میں بے آواز طریقے سے دروازے جتنا شگاف نمودار ہو گیا۔ اسی وقت اسٹڈی روم کے باہر کھٹکا سا ہوا، تم لوگ جاؤ، اگر اسی راستے سے باہر آنا چاہو تو اس دروازے کے ساتھ ایک سبز بٹن ہے، وہ دبا دینا۔ وہ عجلت میں انہیں ہدایات دیتی غائب ہو گئی۔ ان کے اندر جاتے ہی شگاف خودکار طریقے سے بند ہو گیا۔ تہخانے میں داخل ہوتے ہوئے تو ان کا استقبال اندھیرے نے کیا۔ اذان نے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھامے دوسرے ہاتھ سے ٹارچ روشن کی تو سیڑھیوں پر براجمان اندھیرا کسی آوارہ کتے کی مانند ٹیاؤں ٹیاؤں چلاتا بھاگ اٹھا۔ جیل کافی بڑی تھی۔ مہر کمر کے سرے پر طاقتور بلب روشن تھا۔ یوں دن کا سا سماں پیدا ہو گیا۔ وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھے۔ ہر کمرے میں سلاخوں والی ایک بڑی سی کھڑکی تھی اور کئی لوگ قید تھے۔ ان میں سے کئی لوگوں کو وہ جانتے تھے اور کئیوں کو نہیں جانتے تھے۔ آزاد نے کچھ سوچ کر فہمی تو کال کرنا چاہی، مگر سگنل نہ ہونے کی وجہ سے سیل پھر سے اپنے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر کی جیب میں ڈال لیا۔ جیل میں صرف ہستہ تن قیدی ہی بند تھے۔ نگرانی کا کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ آج تک اس جیل تک نہ تو کوئی رسائی حاصل کر سکا، نہ ہی وہاں سے نکل کر بھاگنے کی کسی میں ہمت پیدا ہوئی۔ لہٰذا صرف دروازوں پر تالے لگانے کو کافی سمجھا گیا۔ لیکن کیا ضروری تھا کہ جو پہلے نہیں ہوا وہ اب بھی نہ ہو؟ مصیبت کچھ پوچھ کر تھوڑی نہ آتی ہے۔ یہ اچانک حملہ آور ہوتی ہے اور حملہ اچانک ہونا چاہیے، ہلکا سا ہی صحیح، ہمیشہ حیرت انگیز ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی ان کو حیران کر دینے والے تھے۔ دونوں الگ الگ ہو کر کمروں سے جھانکتے جاتے تھے۔ شادل شمالی جانب بڑھا اور اذان جنوب والی طرف۔ ایک کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے جھانک کر دیکھتے اذان ششدر رہ گیا۔ وہ جس شخص کو وہاں دیکھ رہا تھا اسے وہاں دیکھنے کی قیامت تک توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اکڑوں بیٹھے گھٹنوں پر رکھا چہرہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ اس چہرے کو بچپن سے دیکھتا آیا تھا، مگر اس کا یہاں ہونا وہ قیامت تک توقع نہ کر سکتا تھا۔ شادیب جھومر کو ہمراہ لیے اپنے فارم ہاؤس والے بیڈ روم میں آ گئے۔ فارم ہاؤس پر ہر ایک کو الگ فرنشڈ روم تھا۔ انہوں نے انٹرکام پر اس کے لیے کھانا منگوایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کھڑکی کے پاس جا رکی۔ اس نے کھڑکی کی پرت کھولے تو سبک ہوا کے جھونکوں پر لہراتی تیز میوزک کی آواز ان تک آنے لگی۔ شادیب نے روم فریج سے بوتل نکالی اور کانچ الٹی صراحی نما نفیس سی گلاسوں میں جام تیار کرنے لگے۔ گلاسوں میں موجود آئس کیوب سے سنہری مشروب ٹکرانے کی آواز بڑی نفیس سی تھی۔ وہ ایک گلاس لے کھڑکی سے جھانکتی جھومر تک آئی۔ یہ پی لو۔ انہوں نے کھنکتا جام اس کی جانب بڑھایا۔ ہم یہ نہیں پیتے۔ جھومر نے ناک چڑھائی۔ اس کی سنہری بال جھٹکا کھا کر لہرائے۔ کیوں؟ بس ہمیں نہیں پسند۔ راج ہنس کی سی سفید لمبے گردن پر لپٹا نازک لاکٹ کا ہیرا جھلملایا۔ تو تم کیا پیتی ہو؟ ان کا لہجہ دلچسپی سے بھرپور تھا۔ چھوڑیں جی، اگر ہم نے بتا دیا تو آپ ڈر جائیں گے۔ اس نے نزاکت سے کہا، نہیں شادیب، اتنا بزدل نہیں، آپ بتاؤ، آپ سچ مچ نہیں ڈریں گے؟ نہیں، ہم خون پیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک تفاخر بھر آیا۔ ان کا قہقہہ بھرپور تھا۔ ان کے بھرپور قہقہے کو بریک فوراً ہی لگ گیا۔ اس نے ذرا جھک کر اپنا دایاں پاؤں اتارا۔ جب اس نے پاؤں کو ہاتھ میں تھاما تو وہ خون سے لبے لباب بھرا ہوا تھا۔ اس میں ایک اسٹرا بھی پڑا تھا جس کا اوپری سرا مڑا ہوا تھا۔ اب جھومر کی جگہ فجر کھڑی تھی۔ شادیب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے اسٹرا منہ میں ڈال کر ایک بڑا سپ کیا۔ ڈر کیوں گئے؟ آپ بزدل تو نہیں ہیں؟ اور یہ پاؤں؟ اس سے تو آپ کو بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے، یہ تو آپ نے خود اپنی نگرانی میں کٹوائے تھے، یاد آیا؟ وہ سرد لہجے میں بولتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اکڑوں بیٹھا وہ شخص کوئی اور نہیں، آغا جان تھے۔ اسے دیکھ کر وہ اس کی جانب لپکے۔ آذان، مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ آپ یہاں؟
وہ حیرت کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتا کنارے کو پکڑنے کی صحیح کر رہا تھا۔ ہاں میں آغا جعفر، جو آج تک لوگوں کو یہاں قید کرتا رہا، آج وہ جہاں سڑ رہا ہوں۔ وہ تلخی سے ہنسے۔ انہوں نے اس ثواب کے بعد خود میں خوف خدا جاگتا محسوس کیا، اور جب انہیں علم ہوا کہ ماہا کو اغوا کرنے والا زریاب تھا تو انہیں بے حد غصہ آیا۔ یہ بات انہیں اتفاقاً معلوم ہوئی جب زریاب اور زرغام باتیں کر رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے زہیب اور ماہا کے خلاف کارروائی کی سخت مذمت کی، اور ان کی شدید مخالفت کے باعث انہیں کے عقابت خانے میں ڈال دیا گیا۔ تم سب چلے جاؤ۔ ان لوگوں کے عزائم تم سب کے لیے بے حد خطرناک ہیں۔ ان کا انداز پرتشویش تھا۔ انہوں نے تم سب کو حویلی میں مبہوس کر کے مارنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ مگر کیوں؟ شادل ابھی آیا تھا اور آغا جان کو دیکھ کر وہ بھی ششدر رہ گئے۔ اس جائیداد کے لیے یہ دولت بہت بڑی آزمائش ہے۔ جتنی زیادہ یہ بڑھتی ہے اتنی زیادہ مزید کی ہوس بڑھتی جاتی ہے۔ میں بھی ایسا تھا اور ان کی پرورش میں نے کی ہے تو ان کو بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ جیسے خود پر ہنسے۔ میں بہت برا انسان ہوں اور میں نے ان سب کی پرورش بھی انہی خطوط پر کی ہے۔ تم ٹھیک کہتے تھے بیٹا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب یہ پڑتی ہے نا تو ایک ہی بار میں سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ شاہ زمان، زریاب، زرغام نے بے داغ پلاننگ کی ہے۔ سب لوگ جب حویلی میں جمع ہوں گے تب حویلی کو آگ لگ جائے گی، جس میں ان کی ماں اور بہن سمیت سب جل کر مر جائیں گے۔ غلطی سے کچن میں گیس کا وال کھلا رہ جائے گا اور آگ جلاتے وقت ان کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہ زمان، زرغام اور زریاب چونکہ فارم ہاؤس پر ہوں گے لہٰذا بچ جائیں گے۔ آذان کا دل اس شفاق منصوبے پر تھرا اٹھا۔ شادل اتنی دیر میں پن کی مدد سے قفس کھول چکا تھا۔ ان کمروں کی چابیاں فضلو کے پاس ہیں اور وہ اب شاہ زمان کا وفادار ہے۔ آغا جان باہر نکلتے ہوئے بولے، ہم چابیاں حاصل کر لیں گے، آپ جا کر حویلی سے سب کو باہر نکالیں، جلدی کریں۔ آذان عجلت میں انہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر بولا۔ ایک کمرے میں زخموں سے چور پڑے زہیب کو دیکھ کر اسے پکار اٹھا، زہیب نے چوکر سے دیکھا اور تیزی سے کھڑکی کی جانب لپکا۔ ماہا کو زریاب لے گیا ہے فارم ہاؤس میں۔ آذان کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ وہ سب کچھ بھول کر بھاگتا ہوا فارم ہاؤس والے خطے کی طرف جاگنے لگا۔ راہداری میں اس کے بھاگتے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ جیل ختم ہوئی تو آگے چند سیڑھیاں تھیں جو نگرانی سے آ رہی تھی۔ جیل میں آنے جانے کے لیے یہی راستہ زیر استعمال تھا۔ سیڑھیوں کے سرے پر آہنی دروازہ لگا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے سے قبل کان لگا کر سنگن لیے گارڈ اور رادھا تیرا جھمکا ہے پیچھے پیچھے ساری نجریا گا رہا تھا۔ آواز کی لڑکھڑاہٹ سے اندازہ ہوا کہ وہ نشے میں ہے۔ آذان نے سائلنسر لگے پسٹل سے لاک کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ کڑاک کی آواز آئی۔ اس نے برق رفتاری سے دروازہ کھولا۔ گارڈز کے وہم و گمان میں بھی یہ آفتادہ نہ تھی۔ کچھ وہ نشے میں ہونے کی وجہ سے سست ہو رہے تھے۔ اس نے گارڈ سے رائفل پھینکنے کو کہا۔ وہ شش و پن پڑ گیا۔ اس کے ساتھی نے مستعدی دکھانے کی کوشش کی مگر شانے پر گولی کھا کر دبک گیا۔ پہلے گارڈ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے رائفل پھینک دی۔ آذان صاحب آپ، وہ اسے پہچان چکا تھا۔ جیل کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ فضلو کے پاس۔ ماہا کو کون لے کر گیا ہے اور تم جانتے ہو کہ یہ جگہ اس کے ذہن میں آیا کہ وہ بیکار بھی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس نے فضلو کا پوچھ کر دونوں گارڈ سے رابطہ دنیا سے ختم کر دیا۔ وہ آگے بڑھا تو شادل اور زہیب جیل کے دروازے سے نکل رہے تھے۔ تیز میوزک نے ادھم مچا رکھا تھا۔ اسے زریاب کے بیڈ روم کا اندازہ تھا۔ راستے میں اسے کئی لوگوں نے دیکھا تھا مگر وہ سمجھے تھے کہ وہ محفل سے لطف اندوز ہونے آیا ہے، گرچہ یہ بات سے ان کے لیے نہیں تھی کہ وہ پہلے وہاں کبھی نہ آیا تھا، مگر بہرحال وہ آغا جان کا ہوتا تھا اور اگر اپنے فارم ہاؤس میں پھر رہا تھا تو اتنی غیر معمولی بات نہ تھی۔ پسٹل اس نے ٹراؤزر میں چھپا لیا۔ زریاب کے کمرے کے دروازے پر کوئی جھکا کھڑا تھا۔ اس کی آذان کی جانب پشت تھی مگر اس کی دبلی پتلی جسامت سے اس نے جان لیا کہ وہ زریاب یا زرغام نہیں۔ آذان اس کے قدموں کی آہٹ پر مڑا تو اسے دیکھ کر بری طرح چونکا، کیونکہ کچھ ایسی کیفیت لاک کھولنے والی شخص کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو باخوبی جانتے تھے۔ فجر کو دیکھ کر شادیب کا سانس اٹک گیا۔ اس نے اس کے دل نامی لوتھڑے کو اپنی مٹھی میں لے کر مضبوطی سے جکڑ لیا اور اب ان کی ہراساں کیفیت پر فاتحانہ کہہ کے لگا رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے شادیب خان کہ تم نے مجھے کتنا عرصہ قید رکھا اور کیسے سسکا کر مارا تھا؟ فجر کے لہجے میں پہلی بار کرب امڑا۔ بہت انتظار کیا میں 12 جون کا۔ اس سے پہلے خیر اپنی کٹھن محنت کا صلہ مجھے آج تمہیں تڑپا کر مارتے ہوئے مل جائے گا۔ وہ اس طرح منہ سے نکال کر ہنسی۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ تم نے کیا تھا مجھے معاف؟ میں نے کتنی منتیں کی تھی تمہاری؟ مگر وہ سر جھٹک کر پھر سے اپنے مشغلے یعنی خون پینے میں مصروف ہو گئی۔ شادیب دروازے کی جانب لپکے۔ فجر نے پاؤں دائیں ہاتھ میں تھاما اور بائیں ہاتھ کو ان کی جانب بڑھایا۔ اس کا بازو ناقابل یقین حد تک دراز ہوتا گیا۔ اس نے وہیں کھڑی شادیب کو دبوچ کر اپنے قدموں پر پٹخ دیا۔ اس نے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا اور شرح لبوں میں دبا کر انگلی سے دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ وہاں ایک اسکرین روشن ہو گئی۔ وہ کارپٹ پر بیٹھے گھگیائے۔ وہ چلتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھے اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے ہوئے ہلکے ہلکے سے لیتے ہوئے اطمینان سے بولی، تمہارا اعمال نامہ؟ تم یہاں؟ وہ عمر حیات کو دیکھ کر بڑبڑایا، سائیں وہ زرغام نے میری بہن کو، وہ لوگ ابھی محفل میں مست ہیں تو میں اندھیرے سے نکلنے
निकालने आ गया। अंदर किसी लड़की का अंदाज़ा तो हुआ। अजान तस्लीमी अंदाज में सर हिलाता की होल में तार फंसाने लगा। उसके दिमाग में जकड़ से चल रहे थे, घूम कनपटियों से टकरे मार रहा था। ज़रा सी कोशिश से दरवाज़ा खुल गया। बेड के एक कोने पर सुकड़ी सिमटी बैठी माँ उसे देखती ही भागकर उसके पास आई। भाई वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसका सकता अब टूटा था। अजान की आंखें नम हो गई। वो उसके सर पर हाथ फेरता रहा। शादिल और ज़ुहैब के अंदर आने पर अजान को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। तुम लोगों से जाकर ले जाओ, मैं उमर की बहन को ज़रकाम के रूम से लेकर आता हूँ। मगर शादिल मुतज़ब्ज़त था। शादिल, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, अभी हमने जेल की चाबियाँ हासिल करके उन लोगों को आज़ाद कराना है और हवेली में। शादिल, तुम जल्दी जाओ, उन सबको वहाँ से निकालना। और तुमने आगा जान की हालत देखी थी ना, वो अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे। तुम लोग जंगल जेल वाले रास्ते से ही चले जाओ। वो इजलियत आमेज़ अंदाज में बोल रहा था। ये सब तो ज़ुहैब की हालत देखो। शादिल, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। उसकी बात काट कर वो कतई अंदाज में बोलता उन्हें इशारे से बाहर भेजने के लिए दरवाज़ा बंद करके उमर हयात को इशारा करता आगे बढ़ गया। फजलू उन्हें राहदारी के सिरे पर ही मिल गया। वो कुछ गुनगुनाता एक तरह दार हसीना का हाथ थामे चल रहा था। आज़ान ने मुड़कर देखा, राहदारी सुनसान पड़ी थी। उसने लपक कर फजलू को पकड़ा और बल्कि सिरत से उसे संभलने का मौका दिए बगैर रिवाल्वर उसके सर के पिछले हिस्से से लगा दिया। वो अपनी जगह साकत रह गया। उमर, इसकी तलाशी लो, चाबियाँ निकालो। उमर ने मुस्तैदी से उसकी बात पर अमल किया और चाबियाँ पिस्टल और वॉलेट अपने कब्जे में ले लिया। अगर अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की तो बेमौत मारे जाओगे। शफ़ाफ और गंभीर आवाज़ और अपनी पुष्ट पर पिस्टल का सर्द और संगीन लम्स पाकर वो सन्नाटे में रह गया। तुम आज़ान शहीद, आज जान जाओगे कि शाहज़मान की फ़ीमेल की तरफ आग उठाकर देखने वालों का अंजाम क्या होता है। उसका लहजा जहरीला था। हिलना मत। उसने दोबारा तंबीह की। फजलू ने तड़प कर खुद को छुड़ाना चाहा। उसे थामे साकत खड़े अजान के वजूद में फजलू की इस हरकत का अंदाज़ा हुआ। कहा था ना हरकत मत करना। शाहज़मान दांत पीस कर बोले और उस लम्हे एक धमाका हुआ। अजान मुड़ते हुए लड़खड़ा कर रह गया। स्क्रीन पर मुख्तलिफ मनाज़र भागते दौड़ते फिरते थे। वहाँ शाहज़ेब के हाथों बर्बाद होने वाली हर मज़लूम लड़की और उस पर टूटती क़यामत रोज़े रोशन की तरह आया थी। वो हर लड़की को रोन रहा था और ये सब देख कर खुद उसकी हालत गैर हुई जाती थी। फजर इस तरह बाद इत्मीनान सोफ़े पर बैठी खून की घूंट पी रही थी। वो टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी। उसका बायां पाँव का कारबेट पर था जबकि दायां पाँव से आ रही टांग अजीब सी लग रही थी, बेहद अजीब। उसे दादा लाल रंग का खून टपक रहा था। स्क्रीन पर अब फजर दिखाई दे रही थी। उसकी बर्बादी, माँ बाप की मौत और पाँव कटने के वाक़े ने शाहज़ेब का सारा खून खुश कर दिया। फजर ने सर सोफ़े की बैग से टिका लिया। फिर मंजर तो नहीं बदला, अलबत्ता लड़की बदल गई। चेहरे बदलते रहे, मंजर वही रहे। स्क्रीन तारीख हुई तो फजर ने हाली बैग से स्ट्रा निकाल कर एक तरफ उछाल, जैसे खून के चंद कतरे रेड कारपेट में जज़ब हो गई, मुक गया। फजर ने हाली पाँव देखकर मायूसी से सर हिलाया। तुम्हारा खून बेहद लजीज होगा। वो झुककर पाँव टांग से जोड़कर उठी और उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसकी पुरस्कार मुस्कुराहट ज़ुहैब का कलेजा चीर रही थी। आज़ान की लड़खड़ाहट की वजह फजलू था जो उसे खुद को छुड़ाना चाह रहा था। सामने शाहज़मान आखिरी सांस ले रहे थे। तो दहिया मार्बल पर लाल खून तेज़ी से फैल रहा था। कमीने, मेरी और मेरी बहन और सैकड़ों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करके तू भूल गया कि तुझे भी मरना है। वह हकारत से बोली। आखिरी सांस लेते शाहज़मान पर थूक गई। शाहज़मान के उबाशी ने उसे और उसकी बहन को घर की चार दीवारी से निकाल कर बेगैरती का सबूत दिया। इस वक्त भी वो फजलू के हमरा किसी खास मेहमान का दिल बहलाने जा रही थी। उसके दिल में शाहज़मान और उसकी बेटियों के लिए नफ़रत के सिवा कुछ भी नहीं था। और आज जब उसे एक दरिंदे को मारने का सुनहरी मौका मिला तो उसने उसे ज़ाया नहीं किया। उसने एक कमरे से बरामद होते हुए शाहज़मान को पहले ही देख लिया और उससे पहले कि वो अजान को मारता, उसने हक्का बक्का खड़े उमर से फजलू का पिस्टल छीन कर उसे ख़त्म कर दिया। शीला ने ना सिर्फ फजलू को कमरे में बंद करने में उनकी मदद की बल्कि उमर हयात की बहन गुलबोश को भी लाकर उनके हवाले कर दिया। आज़ान को उसने बताया कि वो दरियाब की मुलाजिम हास के पास चली जाती और वो गवाही देगा कि वो उसके पास थी। अजान उमर हयात और गुलपोश को लिए जा रहा था। जेल के पास पहुंचकर वो अंदर घुस गए। उन लोगों को तेज़ी से बाहर निकाल कर वो खुद भी बाहर निकल आया। जेल वाला हिस्सा रिहायशी इमारत से कदरे हटकर था। उमर हयात मुस्तैदी से कैद लोगों को फार्म हाउस से उगली दरवाजे से बाहर निकाल रहा था। गुलपोश भी रवाना हो गई थी। आखिरी चंद लोगों के हमरा निकलते आज़ान को चंद मुलाजिमों ने देख लिया और अंदर इतला करने भागे। इतनी देर में आज़ान उन लोगों को अपने साथ वाले गाँव रवाना कर चुका था। जबर ये शहर जुल्मत से बगावत कर दो, आहनी हाथों को जीने की ज़मानत कर दो। रोना हालात का यूं रोते रहोगे कब तलक, बेड़ियाँ काट कर पैरों की क़यामत कर दो। यकायक उसकी निगाह हवेली की जानिब उठी और वो ठटका अज़ीमुशान हवेली शोलों की जद में थी। वो अंधाधुंध भागा। फजर ने उनके पैरों को घूरा और वो एकदम टांगों से लग हो गए। शदीद तरीन दर्द ने टखनों में जन्म लिया और यकलख्त
پورے وجود میں برقی سرت سے رینگ گیا. وہ بے اختیار چلانے لگا. وہ اطمینان سے کھڑی انہیں واویلا کرتے دیکھتی رہی. اس کی آنکھوں کا اگلا نشانہ ان کے ہاتھ تھے جو فجر کی نگاہوں کا لمس پاتے ہی کلائیوں سے کٹ گئے. شادیب دہشت زدہ ہو کر مزید چلانے لگا اور ان کی پنڈلیوں اور کلائیوں سے تیزی سے بہتا ہوا خون کارپیٹ میں جذب ہو رہا تھا. وہ اس درد کی شدت سے نڈھال تھا. مجھے معاف کر دو. انہوں نے اپنی کلائیاں جوڑ دی. فجر کھلکھلا کر ہنسنے لگی. تمہیں پتہ ہے کہ تم یوں ہاتھ جوڑے کتنے مزے کا حیض لگ رہے ہو. وہ ایک دم چپ ہوئے تھے. پھر کچھ دیر بعد اس کی منتیں کرنے لگے. وہ بدستور انہیں بے تاثر نظر سے گھور رہی تھی. یک ان کی نظر میں ایک تاثر ابھرا. شفاف تاثر. وہ دہشت سے اپنی جگہ سمٹنے لگے. بھاگتے بھاگتے وہ پل بھر کو رکا. اس کا سیل فون چیخ رہا تھا. شادل کا سوچ کر وہ فون نکالنے لگا. فون اسکرین پر شادل کا نام ہی چمک رہا تھا. تم سب ٹھیک ہو نا؟ بےتابی کے لہجے سے مترشح تھی. کیا؟ شادل کی بات سن کر وہ بے ساختہ چلا اٹھا. سیل پاکٹ میں ٹھوسے وہ پھر سے بھاگ اٹھا. شادل نے بتایا تھا کہ باقی سب باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں مگر شہر گل اندر کوئی چیز لینے گئی تھی. زمرد اور شائستہ کے بیڈ روم کی کھڑکی میں کھڑی شہر گل اسے دور ہی سے نظر آ گئی. اس طرف ابھی آگ نہیں پہنچی تھی جبکہ گھر کا اگلا حصہ سیڑھیوں سمیت آگ کی لپیٹ میں تھا. آگ دھیرے دھیرے سابقہ پائے باغ میں اگی ہودروں قد آدم نیم ہوش گھاس کی جانب بڑھ رہی تھی. تپش بڑھتی جا رہی تھی. وہ پانی کے پائپ کے سہارے اوپر چڑھا. چند دن قبل ہی شائستہ نے شاہ زمان سے ضد کر کے کھڑکی کی صلاحیں نکلوا کر گلاس لگوایا تھا. اس نے ایک ہاتھ سے پائپ پکڑے. دوسرے ہاتھ سے پسٹل نکال کر شیشے پر ضرب لگائی. شفاف شیشے پر دراڑیں سی پڑ گئی. مکڑی کی جالے جیسی دراڑیں. صرف دوسری ضرب پر شیشہ تڑہ کر کے ٹوٹ گیا. ہاں شادل میں اس تک پہنچ گیا. میں اسے لے آؤں گا. تم لوگ فوراً نکلو. شہر گل اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی. کمرے کا فرش آگ بن رہا تھا. تپش لمحہ بہ لمحہ شدید سے شدید ترین ہوتی جا رہی تھی. آگ کے بلند نارنجی شعلے ان کے چاروں اور رقصاں تھے اور ان کی بے بسی پر کہے لگا رہے تھے. نہ جانے ماندن نہ پائے رفتن والا معاملہ تھا. وہ اپنے قدموں میں گڑگڑاتے شادیب کو بے تاثر نظروں سے دیکھ رہی تھی. زندگی ہر کسی کو اتنی ہی پیاری ہوتی ہے. وہ بولی تو لہجے میں دکھ اور تعجب کی آمیزش تھی. یکلخت وہ چونک سی گئی. اس کی نگاہ سامنے دیوار گیر اسٹائلش سے کلاک پر سوئیاں اپنے پیروں سے وقت کو باندھنے اڑتی چلی جا رہی تھی. وقت کم رہ گیا تھا اس کے پاس. اس نے اپنی نگاہوں کا ہدف ان کی گردن کو بنایا. سر تن سے جدا ہو گیا. ان کا جسم ٹھنڈا پڑنے تک وہ وہیں کھڑی رہی. پھر وہاں سے اچانک غائب ہو گئی. شادیب کی کٹی پٹی لاش بڑی بھیانک لگ رہی تھی. وہ شہر گل کا ہاتھ تھامے کھڑکی کی جانب بڑھا. اگرچہ نیچے بھی آگ تھی مگر اس نے کھڑے کھڑے مرنے سے بہتر یہ سمجھا کہ زندگی بچانے کی کوشش کر لی جائے. دفاتر ایک جھماکہ سا ہوا. ان کے سامنے فجر کھڑی تھی. آگ کی تپش بڑھتی جا رہی تھی. آنکھیں بند کرو. وہ چلائی. انہوں نے آنکھیں بند کر لی. ان کے وجود ایک جھٹکا سا لگا اور آنکھیں کھولنے پر انہوں نے خود کو حویلی کے باہر آذان کی پراڈوں کے پاس پایا. میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے. زریاب اور زرگام تمہارا پیچھا کریں گے. تم لوگ جلدی جاؤ. آذان کے انجن سٹارٹ کرنے تک وہ وہیں کھڑی رہی. پراڈو آگے بڑھتے ہی پھر وہ غائب ہو گئی. شہر گل بتا رہی تھی کہ شادیب اور زہیب نے ان لوگوں کو جو حویلی کے باہر نگرانی پر امور سے انہیں باندھ کر استبل میں ڈال دیا تھا. ان کا خیال تھا کہ اب آگ نہیں لگائے گا مگر وہ سوہا کو بھول گئی. وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ سب سے لینا چاہتی تھی اور خود بھی اس آگ میں جل مری. لیکن تم کیوں اندر گئی؟ کچھ بھی اندر رہ گیا تھا. زندگی سے بڑھ کر تو نہیں تھا. سرمئی آنکھوں میں شکوہ درایا. میرے لیے یہ زندگی سے بڑھ کر ہی تھا. اس نے اپنے بائیں کلائی اس کے سامنے کی. اسی کلائی میں وائٹ گولڈ کا نفیس کنگن دمک رہا تھا جس میں ہیرے جھلملا رہے تھے. آذان نے چونک کر دیکھا اور اس کی بجھی آنکھوں میں ہزاروں دیپ جلے. میں نے زہیب کے لیے حامی اس لیے بھری تھی کہ تم نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کچھ ہو. وہ اس کی بات مکمل کرتا دلکشی سے مسکرایا. وہ یہ بات کب کا جان چکا تھا اور اس کے دل میں شہر گل کی محبت بڑھ گئی. وہ آ رہے ہیں. شہر گل کی آواز کب کپا گئی. ان کے پیچھے کئی گاڑیاں تھیں. آذان نے رفتار بڑھا دی. وہ لوگ تیزی سے قریب آ رہے تھے. اچانک آذان کا سیل فون چلا اٹھا. کال دریاب کی تھی. رک جا عازی ورنہ تیرے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا مگر تیری یہ محبوبہ. اس کی بات مکمل ہونے پر آذان چلایا. بکواس بند کرو. اس نے سیل فون آف کر دیا. ان کی جیبوں کی ہیڈ لائٹس مزید قریب آتی جا رہی تھی اور فائرنگ بھی ہو رہی تھی. مہان پراڈو کو ایک جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑا گئی. اس کے بھی ٹائرز گن کا نشانہ بنے تھے. انجن کو گراتا چھوڑ کر اس نے شہر گل کو باہر دھکیلا اور وہ بھی چھلانگ لگا دی. سڑک سے اترے تو کئی گولیاں سنسناتی ان کے اوپر اور آس پاس سے گزر گئی. کیا خیال ہے زرگام؟ شہر گل کو زندہ نہ پکڑے. دریاب نے انہیں بھاگتے دیکھ کر زرگام کو معنی ہدی سے دیکھا. نیک خیال ہے. وہ ہنسا. آذان شہر گل کا ہاتھ تھامے مسلسل بھاگ رہا تھا اور کبھی پلٹ کر فائر بھی کر دیتا مگر صورتحال کی سنگینی اس پر عیاں ہو چکی تھی اور وہ جان گیا تھا کہ اب گیم ختم. چاند نے دونوں ہاتھوں سے بادلوں کو ادھر ادھر جھٹکتے ہوئے سر نکال کر جھانکا لیکن بادل اگلے ہی لمحے پھر چاند کو جکڑ کر دبوچ گئے. وہ دونوں اندھا دھند بھاگ رہے تھے اور دریاب وغیرہ گاہے بگاہے فائرنگ کرتے ان کے تعاقب میں تھے. مسلسل بجلی پر کوڑے برسا رہا تھا. بجلی کو اکھاڑ کر چلاتی اور دور تک لڑکتی چلی جاتی. شہر گل تم ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ جھنجھلایا کہ صرف شہر گل کی وجہ سے بھاگنا پڑ رہا تھا ورنہ وہ دو چار کو مار کر خود بھی مر جاتا مگر بامقابلہ بہرحال ضرور کرتا. آذان اگر تم کہو تو میں دریاب لوگوں کے پاس چلی جاتی ہوں. وہ اس ہزاریہ لہجے میں بولی. بکو نہیں. بجلی ایک بار پھر باتوں سے کوڑا کھا کر حلق کے بل چلائی تھی. روشنی بکھری. وہ سناٹے میں رہ گئے. ان کے قدم زمین نے جکڑ لیے.
ان کے سامنے دلدل تھی، وہ ہاتھ پاؤں مار کر ایک دلدل سے نکلے تھے تو دوسری دلدل اپنے کافی کائی زدہ ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھیرے اپنی افریت جیسے بازو واہ کیے ان کو نگلنے کے لیے موجود تھی۔ وہ لوگ اب قریب تر تھے، ان کی طرف سے گاہے بگاہے فائرنگ ہو رہی تھی، مگر وہ ہوائی فائرنگ تھی۔ انہوں نے بھی اذان کی مشکل کا پتہ چل گیا تھا۔ رک کیوں گئے؟ موت سے ڈر رہے ہو؟ وہ گدھ مجھے نوچ کھائیں گے؟ شہر گل کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ موت سے اذان کبھی نہیں ڈرا، مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے۔ شہر گل کے بال ہوا سے لہرا رہے تھے۔ تم جانتے ہو میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ خوابناک لہجے میں بول رہی تھی، جب میں مروں تو تم میرے ساتھ ہو۔ اذان کے لبوں کو مدھم مسکراہٹ نے چھوا، اس نے شہر گل کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ہوائیں پاگل بدروحوں کی مانند چکرانے لگے، بجلی تڑپ کر چلائی تو دلدل کا گاڑھا گدلا پانی آب حیات کی طرح چمکا۔ اگلے ہی لمحے پانی میں چھپاک کی آواز ابھری، دلدل سے اٹھتے چھینٹے بارش کے قطروں میں مدھم ہو گئے۔ زریاب دوڑ کر آیا، اذان کا صرف چہرہ باہر تھا اور اس کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کی سرمئی آنکھوں میں لکھا پیغام عمر حیات نے واضح پڑھ لیا۔ وہ زریاب کے ساتھ ہی آیا تھا۔ زریاب کو اندازہ نہ ہو سکا کہ عمر حیات بھی اس کارروائی میں شامل تھا۔ چاند کو بادل ابھی بھی دبوچے ہوئے تھے، کئی ٹارچوں کی روشنی میں اذان کی آنکھوں نے ایک بار پھر وہی اپنا مخصوص پیغام دیا تھا۔ جبر کے شہر میں ظلمت سے بغاوت کر دو، آہنی ہاتھوں کو جینے کی ضمانت کر دو، رونا حالات کا یوں روتے رہو گے کب تلک، بیڑیاں کاٹ کر پیروں کی قیامت کر دو۔ بجلی کرب سے بل کھا کے تڑپی تھی اور اسی لمحے آسمان، فضا اور زریاب لوگوں نے اذان کی آخری جھلک دیکھی۔ وہ اوجھل ہوا تو ہوائیں سر پٹکتے ہوئے بین کرنے لگی اور آسمان رونے لگا۔ عمر حیات اپنی نم ہوتی آنکھوں کو میچ کر زریاب کے گم کیے گئے لوگوں کی قبروں کی جگہ اور تفصیل اپنے ذہن میں دہرا رہا تھا۔ آج اس کا ارادہ فہمید عمیر سے ملنے کا تھا۔ اس نے تصور میں زریاب اور زرگام کا انجام دیکھا اور آنکھیں کھول کر بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اذان شہید کے لیے بے حد عقیدت اور محبت تھی۔ بادل بجلی پر کوڑے برسانا بھول کر اذان اور شہر گل کی موت پر رو رہے تھے اور بجلی ماتم کنا تھی۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری آج کی کہانی دوسری دلدل کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت اور ہمارے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ اسی طرح کی مزیدار سی کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔